बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ई स्पेशल मॉर्निंग शो। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं सैयद अली नकवी। मेरी जानिब से सच टेलीविज़न की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर के तीसरे दिन की बहुत सारी मुबारकबाद। जी हाँ बिल्कुल, और ईद की खुशियों का ये सिलसिला अभी जारी है। देखें, ईद का आज तीसरा रोज़ है। ईद के पहले दिन ईद की नमाज अदा होती है, ईदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, मज़े मज़े के पकवान बनते हैं। और जब हम दूसरे रोज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ की जानिब जाया जाता है। बट जब तीसरे रोज़ की बात की जाए तो अगर पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हम जाते हैं फ्रेंड्स और कोलीग्स की जानिब। अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप ईद का तीसरा रोज़ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? ऑब्वियसली पहली प्रेफरेंस यही होती है कि थर्ड डे, चूँकि सेकंड डे को ससुराल डे भी कहा जाता है, चूँकि मेरा तो है नहीं लेकिन बाकियों को तो होगा जिनका है ऑब्वियसली उनके लिए। पहला दिन हम घर सो के गुजार देते हैं, दूसरा दिन स्पेशली जो शादीशुदा लोग हैं वो ससुराल की तरफ मूव ऑन करते हैं, और थर्ड डे पे आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो मेल मिलाप का सिलसिला आपका जारी रहता है। और गैदरिंग तो मस्ट होती है। और हमने यहाँ पर सच टेलीविजन की स्क्रीन पर पहले 2 दिन भी और उसी का तसलसल आज तीसरा दिन भी हमने वो गैदरिंग का एक समा क्रिएट किया इस प्लेटफॉर्म पर। हमने भी जो गेस्टों को कैटेगराइज किया वो कुछ इस तरह से ही किया, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स और इन तमाम लोगों को हमने जो है वो इंगेज किया ताकि लगे कि सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल फितर इज गोइंग ऑन। यस ऑब्वियसली, और पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली जब हम डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिलते हैं या उनसे बात होती है, लोग जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी लगता है कि ये बड़ी सीरियस फील्ड से होते हैं, इसके अलावा तो इनकी कोई लाइफ नहीं है या ये सेलिब्रेट नहीं करते खुशियों को। ये देखिए, दिल तो हमेशा बच्चा है, दिल तो चाहता है कि वो हर तरह की खुशियों को सेलिब्रेट करे। और हर किसी की लाइफ में कुछ एस्पेक्ट्स सेम होते हैं बाकियों से, बट कुछ डिफिकल्ट और कुछ डिफरेंट भी होते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन, आपकी फील्ड, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपोजर्स क्या हैं। जरा जानेंगे कि जो आज हमारे साथ अहम और खास शख्सियात मौजूद हैं, उनकी ईद सेलिब्रेशन बाकियों से कुछ अगर मुख्तलिफ है तो किस तरह से है, किस नौइयत की है। हमारे साथ इस वक्त मेरा ख्याल बढ़ना चाहिए बगैर किसी ताखीर के। आज हमें ज्वाइन किया है वेरी रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, मिस्टर नुमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो टेलीविजन। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब उस्मान शौकत साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, बताइएगा ज़रा, क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है, सो बड़ी अहम ओहदे पे और ऐसी जिम्मेदारियां आपके कांधों पे हैं कि हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। पर जब ईद की बात आती है, ऑब्वियसली एक ऐसा त्यौहार है, एहसास वाला, प्यार मोहब्बतों वाला ये त्यौहार है, और रमज़ान के बाद हमें ये एक तोहफ़ा मिलता है, तो ऑब्वियसली इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप किस तरह से ईद के जो तीनों दिन हैं इनको आप किस तरह से डिवाइड करते हैं और किस तरह की तैयारियाँ होती हैं, क्या गहमा गहमी होती है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सच टीवी पे मधु करने का, और डेफिनेटली आज ईद का तीसरा दिन है और एक बहुत खुशी का समा है। देखिए, कारोबारी बरादरी और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह सेलिब्रेट करती है। इनफैक्ट हम लोगों का तो एक सिलसिला, जैसे पहले आपने बात की, यही होता है कि फ़र्स्ट डे इज़ ऑलवेज़ फैमिली डे, कि उसमें आप ज़ाहिर है अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारी फील्ड है उसमें कहा जाता है कि फैमिली इज़ निगलेक्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से ये हमेशा एक आप कह लें कंप्लेन होती है कि जी वो फैमिलीज को टाइम नहीं देते उतना। तो ईद इज वन टाइम कि जिसमें हम फैमिलीज को टाइम देते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। एंड ऑफ कोर्स फिर रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप, दोस्तों के साथ, एंड ऑफ कोर्स एक और बहुत बड़ा जो कारोबारी कम्युनिटी या बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो चूंकि रमज़ान में सदका, ज़कात, खैरात का एक बहुत बड़ा एहतमाम किया जाता है, और बिजनेस कम्युनिटी आप देखती हैं अक्रॉस पाकिस्तान बहुत चैरिटी करती है। आप जगह जगह अफ्तार दस्तरख्वान देखते हैं, सहरी दस्तरख्वान देखते हैं, मतलब पैन पाकिस्तान आप देखते हैं कि एक उमड़ आता है सैलाब ऑफ गिविंग, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, और उसमें बिजनेस कम्युनिटी पेश होती है। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसको सेलिब्रेट करने का भी, जो उन्होंने रमज़ान में ये तमाम काम किए होते हैं। तो ऑफ कोर्स हम भी तमाम लोगों की तरह कोशिश ये करते हैं कि सबके साथ रिकनेक्ट करें, फैमिलीज को टाइम दें, खासकर फैमिली के साथ। एग्जैक्टली, उनको टाइम दिया जाए। जी एब्सोल्युटली। नुमान खान साहब, आप किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं ईद उल फितर की, और किस तरह से आप डिवाइड करते हैं तीनों दिनों को? चूँकि एक आपका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी है और हमें लगता है कि बड़ी फैंटासी है, बड़ी उसमें एक चार्म है, बड़ा ग्लैमर है बाकी कोलीग से मिलने का, और फैमिली के साथ फिर ससुराल भी ऑब्वियसली होगा, बहुत बड़ा सर्कल है ना, तो सबको खुश रखना। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का सर्कल वैसे ही बड़ा होता है।
عید کا دن جناب والا پورا پاکستان جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. چھٹیوں کے لیے لوگ دنیا سے آتے ہیں, کچھ فلائٹس اس وقت رکی ہوئی ہیں, لیکن جو ہے جو پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, اور بہت سارے گانے بنتے ہیں اس سلسلے کے اندر کہ عید تو جو ہے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو لوگ جو ہے کبھی گھر نہیں جاتے وہ بھی جو ہے عید کے اوپر واپس آنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ایک بڑا گہما گہمی ہوتی ہے نماز کے بعد, اور یہ جو ہماری عید ہے. تو یس, ہم لوگ بھی جو ہے اس کو اسی طریقے سے جس طرح عثمان صاحب نے بانٹی ہوگی, کیونکہ اب آپ لینے والوں میں تو نہیں ہے, دینے والوں میں ہوگی. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ جو لوگ 30 کو کراس کر لیتے ہیں پھر وہ برج کے اس طرف آ جاتے ہیں اور وہ دینے والوں میں سے بن جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے کہ اب جو ہے ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے. جی, ٹرن آؤٹ وہ اس طرف کو ہمارا ہو جاتا ہے. تو آپ دونوں تو ابھی اس سے نیچے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ بھی جو ہے محسوس کریں گے کہ آپ مہوش مجھ سے بڑی ہیں تو میں NCD لوں گا. کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ضرور عیدی دیں گے. کہ ہماری عید کے پہلے دن بلکہ بات ہوئی تھی, آپ 1000 روپے میں خوش ہونے والے تھے, وہ کڑک نوٹ لے کر. ہاں, جس کی مہک آئے. ہو جائیں گے آپ. ہاں سب ہو جائے گا, اتفاق کر لینا چاہیے. تو یس, دیر از اے ویری بگ فیسٹیوٹی ایز فار ایز دیٹ تھنگ از کنسرن, لیکن ایز اے رائٹر پروڈیوسر آپ کے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کک ہوتا رہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ بنائیں. اور جس طرح خواتین آپ نے شیر خورمہ بنایا ہوگا پہلے دن, تو ہمارے دماغ میں بھی جو ہے یہ کام اماں کا ہے, یہ کام آپ نے اماں کو دیا ہوا ہے. یہ اماں کا کام ہے, ان کے ہاتھ کا بنا ہوا میٹھا کھانا ہے, انہی کے ہاتھ کا. مگر آپ بھی اچھا بناتی ہوں گی. نہیں کچھ خاص نہیں, میں اچھی کوک نہیں ہوں. دیکھیں, میں بس اچھی کوک نہیں ہوں. تمام کو جو ہے چینل سے بتا دیا کہ جو ہے وہ دیکھیں سچ میں بیٹھ کے سچ بولنا چاہیے. تو ہم سچ بتا رہے ہیں کہ میں اچھی کوک نہیں ہوں. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سگڑ بہو نہیں ہو سکتی. ایسی بات بھی نہیں, جب ہمیں کہیں ضرورت پڑے گی تو یوٹیوب کس لیے ہے, کوئی بات نہیں, آپ بنا لیں گی, ہم پروگرام بنا دیں گے اس کے لیے, آپ کے لیے پروڈیوس کر دیں گے اس لیول کا کہ آپ جو ہے وہ بنا سکیں. کہ ایک انڈسٹری میں ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ احساس کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ہمارے یہاں راولپنڈی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اسکیم 3. تو یہ کھانے پینے سے اگلے دن میں گیا تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کابلی پلاؤ کا بڑا جو ہے وہ, تو میں آپ کے چینل سے ان تمام لوگوں کو ان پٹ بھی دینا چاہتا ہوں. تو میں جو ہے اسلام آباد سے آ رہا تھا, تو میں نے کہا کابلی پلاؤ لے لیتا ہوں یہاں سے. تو گیا, انہوں نے فوری طور پہ, وہ میں رائڈرز کے پاس گیا کیونکہ ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ. تو میں نے کہا یار کابلی پلاؤ کہاں پہ ملتا ہے. یہ سوچ کے ایک سیکنڈ کے لیے اس نے کہا اسکیم 3 میں کابلی پلاؤ نہیں ہوتا. میں نے کہا بتاؤ کہ بزنس پلان جو ہے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ہے بہت بڑا یہ بزنس آئیڈیا ہے کہ اسکیم 3 میں کابلی پلاؤ ہونا چاہیے. تو آپ کے لیے بھی جو ہے وہ آنے والے بہوؤں کے لیے شیر خورمہ کا سر نے سوچ لیا, بس اب نیکسٹ پروجیکٹ وہیں بھی ہوگا. اچھا, آپ نے مستورات تو خواتین کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈشز کوک کرتی ہیں. جی, بینگ اے فلم ڈائریکٹر آپ کے ذہن میں تو کچھ اور کوک ہو رہا ہوگا نا, لائک اب میں نے کیا نیکسٹ پروڈیوس کرنا ہے. علی آپ بہت تیز ہیں, دیکھیں آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہوا اور آپ کو سب پتہ ہے کہ میرے دماغ میں اس وقت میں اگین بتانا چاہتا ہوں, ہی از دا مین جنہوں نے شیر دل مووی جو کہ باکس آفس پہ جس نے بڑا اچھا بزنس بھی کیا, انہوں نے پروڈیوس کی میکال ذوالفقار کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم تم, اور وہ ایک اور مووی تھی جو انہوں نے پروڈیوس کی. اور ایک اور جنہوں نے آئی گیس انہوں نے پہلے نشست میں مجھے تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کا جو آغاز تھا اس فلم انڈسٹری میں وہ ایک ان کا ایک نغمہ تھا, تم ہی سے ہے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے. یہ بھی انہوں نے پروڈیوس کیا, جو ہم آج تک سنتے ہیں. جب بھی پاکستان ڈے ہوتا ہے 23 مارچ 14 اگست, تو ہم لازمی اس کو جو ہے وہ فل والیوم کر کے سنتے ہیں, اور ہمارے اندر پیٹریوٹزم جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے. سو اس عید پر تو نہیں, لیکن مجھے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ نیکسٹ اپ کمنگ جو عید آنے والی ہے, بڑی عید کر رہے ہیں آپ, بڑی عید پر کچھ نیا پروجیکٹ بھی اسٹل ان پروسیس ہے. آپ کو سب پتا ہے, آپ کو سب کچھ پتا ہے. یس, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو ہے نئی شارٹ فلم کی طرف جا رہا ہوں. آئی ہیو آلریڈی ریٹن اٹ, آئی ہیو آلریڈی casted the people, and this will be very short that we are going to go to sets, اور اس کے لیے ریڈنگ سیشنز جو ہے عید کے بعد فوری طور پہ سٹارٹ ہو جائیں گے, اور تمام ایکٹرز کو ہم جو ہے بلائیں گے. کیا کوئی ایسی سٹوری بھی آپ کوئی ایسا اسکرپٹ یا شارٹ فلم ڈرامہ کچھ بھی ایسا پروڈیوس کریں جس میں ہماری یہ روایتیں ہوں, جیسے عید ہے, اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں, کلچر ہمارا؟ اس کا کام کرن جوہر نے لیا. وہ آپ کو پتہ ہے شادی کے بغیر وہ فلم نہیں بناتے, اور جو ہے وہ اس سے بغیر ان کو پتہ ہے بہت بڑی آڈینس ہے, بہت گہری بات کر دی. تو وہ میں نے کام ان کو سونپ دیا ہے.
अब हम चाहेंगे कि हम फोकस चीज़ें जो कि नए सब्जेक्ट्स हों और आप लोग देख के उसको बहुत इंट्रीग हों और आप कहें कि यार ये तो मेरे इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसको लार्जर देन लाइफ के पर्दे पे हम आपको दिखाएं। तो इस तरह मेरी सोच है कि इस दफ़ा जो है हम आपको एक, क्योंकि मैंने जब पहली मूवी अटेम्प्ट की तो आई वांटेड टू अटेम्प्ट एक्शन मूवी इन द एयर। मैं जो है आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ द 1986 जिस वक्त टॉप गन आई थी, तो मेरे दिमाग में था कि मैं कोई इस लेवल की चीज़ प्रोड्यूस करूं। देन जब मैं अनवर मकसूद को सुनता था और उनके जो है गहरे जुमलों को जो है सुनता था, तो मुझे वो होता था कि कहाँ से लाते हैं, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो वो फिर उसके बाद मैंने जो है वो हम तुम और वो लिखी, जो कि आई वांटेड टू अटेम्प्ट सिचुएशनल कॉमेडी में लिखना चाहता था। और वो जो है बाय द वे आजकल मैं आ रहा था तो मेरा एक फ़िल्म का डायलॉग वो लिखा हुआ था वहाँ पे मरीम नवाज साहब के साथ के जिथे फंसो सानू दसो। तो वो जो है वो मेरी फिल्म का डायलॉग था, तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, पहुँच गया वहाँ तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए हमने पहुँचा दिया, पहुँच गया। तो इस दफ़ा मैं एक एक्शन मूवी जो है अटेम्प्ट करना चाह रहा था। तो दैट्स गोइंग टू बी एक्शन में क्या स्टोरी? स्टोरी तो आपको जो है वो पर्दे पे नजर आएगी, जिस तरह तीसरे दिन हम नजर आएंगे आपको, तो सिनेमा जाना पड़ेगा, और पता चलाएगा। लेकिन अली ने उसको कुछ ना कुछ क्रेज लिया है, तो वो आप अली से पूछिएगा बाद में आपको क्योंकि आपको पता है बहुत गहरा लड़का है। तो दैट इज व्हाट इट इज। मैं उसमें इंडल्ज भी होने जा रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, फिर सारा ही पता होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, वेल, सारा ही पता होगा। शौकत साहब आपकी जानिब आऊँगा, चेयरमैन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ट्विन सिटी में इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं जरा आपकी डोमेन से रेलेवेंट हम तो प्रेसिडेंट साहब से सीखते हैं, पता है आपको, प्रेसिडेंट साहब के पास जब भी जाते हैं, ये भी हमारे साथ हमें लेके गए थे उस्मान शौकत साहब, और हमें जो है हम इनसे सीखने का मौका मिला प्रेसिडेंट साहब से। और गालिबन इन दोनों अहम शख्सियात से एक इवेंट पे मेरी मुलाकात हुई और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, और एक बड़ा बेहतरीन सेशन वहाँ पे भी रहा हमारा। शौकत साहब, ट्विन सिटी में, इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी प्रोजेक्ट्स की एक तरह से भरमार हमें महसूस हुई है रिसेंटली इस करंट एरा में। रावलपिंडी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस्लामाबाद में भी चल रहे हैं, इवन हमारे इस सच टेलीविजन के हेडक्वार्टर के करीब भी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पे कौन सा न्यू प्रोजेक्ट इस वक्त अपकमिंग आने वाला है जो कि आवाम की सहूलियात में मज़ीद इजाफा कर पाएगा? जी, बहुत आपने इम्पोर्टेंट ये सवाल किया। देखें, रावलपिंडी शहर को अगर आप तज्जिया करें तो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, और एक आप कह लें कि कंडेंस्ड आबादी जगह जगह हमारी आ चुकी है। लेकिन रावलपिंडी हदूद की अगर हम बात करें तो जो हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स भी है, थर्ड लार्जेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान है, हमारी हदूद आप कह लें कि टेक्सलावा से शुरू होकर गुजर खान तक जाती है। तो इट इज़ अ बिग एरिया जिसको हम रावलपिंडी चेंबर के अंडर देखते हैं और हमारे मेंबरान हैं। इस वक्त जो आप देख रहे होंगे कि इवन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आप अंडर पासिस देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिस पे हमारा चेंबर भी काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, वो है रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट। आपने बहुत अच्छे से उसकी बात भी सुनी होगी। अब उसके साथ जैसे आपने कहा कि क्या शहर की बेहतरी के लिए मामलात किए जा रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा उस रिंग रोड का हिस्सा ये है कि शहर के अंदर जितने बाज़ार हैं, जितनी सब्ज़ी मंडियां हैं, जितनी मार्केट्स हैं, जितनी आपकी अंदर कंजेशन है, अगर आप मरी रोड से जाएं और टूवर्ड्स राजा बाज़ार की तरफ जाएं तो आपको कई दफ़ा वहाँ पे पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती, और अक्सर रावलपिंडी शहर में ये इश्यूज़ हैं पार्किंग के, कंजेशन के। बड़े ट्रक्स का शहर में आना बहुत मसला होता है। एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे रावलपिंडी जाना पड़े तो यकीन करें मौत आती है, कहती मैंने खुद ड्राइव करके नहीं जाना, वजह बाद में आपको वहाँ पार्किंग ढूंढनी पड़ती है जो कि आपको इतना टाइम वेस्ट। असल में 10 किलोमीटर का फासला है और टाइम लगता है जैसे कि हम 1 घंटा का आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि रावलपिंडी शहर में हैवी ट्रैफिक आती है। हम लोग, आप छोटी गाड़ियां या नॉर्मल गाड़ियां ले जाना मुश्किल है, तो हैवी ट्रैफिक को आप देखिए। तो ये रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम मंडियों को शहर से बाहर लेके जाएगा। फ्रॉम सब्जी मंडी, गल्ला मंडियां, फर्नीचर मार्केट्स, आप जगह जगह देखते हैं, ये सारी बाहर जाएंगी। इवन आप जो ये ट्रांसपोर्ट के अड्डे देखते हैं जहां पे आपको क्लॉग फील होता है, पीर वदाई के पास, फैजाबाद के पास, जहां बहुत ज्यादा आपके ट्रांसपोर्ट के अड्डे बने हुए, ये तमाम भी बाहर जाएंगे। जब ये तमाम चीजें, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज योर मार्केट्स, जब ये सारी बाहर जाएंगी तो उसके बाद हैवी ट्रैफिक का रावलपिंडी में दाखला मना हो जाएगा। तो उससे ऑलरेडी एक कंजेशन की जो एनवायरनमेंट है वो खुलेगी। जस्ट फील लाइक इस्लामाबाद। यस, एंड देन उसके बाद रिंग रोड के साथ जो एक और होप फॉर द बेस्ट, एक और जो बहुत बड़ा काम आपने का हो रहा है वो हो रहा है कि हम एक
इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस मुल्क में हम बात करते हैं कि हमें सनतकारी चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, तो सनतकारी के लिए आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल लैंड चाहिए कि आपने फैक्ट्रियाँ लगानी कहाँ हैं, आपने सनत लगानी कहाँ है। इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, एक खबर हमें मिल रही है यहाँ से, और इस पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। जी जी, बहुत तेजी से, और चेंबर इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ये एक गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ट्रैफिक हजूम का तज़किरा कर रहे थे, ट्रैफिक हजूम से हम बात दोबारा ईद उल फितर की तरफ मोड़ेंगे। ट्रैफिक हजूम का तज़किरा था, हजूम ईद उल फितर पर होता है, लोगों के मेल मिलाप का, खुशियों का, मिलने का, शिकवे मिटाने का। मैं अगर मुहावरतन ये बात कहूँ तो दुरुस्त होगी आपके तजर्बे और उम्र को देखते हुए, बचपन से 55 का सफर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना? ऑलमोस्ट पहले पूछ लेना चाहिए कहीं ऐसा ना आप तो जरा अपने बचपन की कोई मेमोरीज, कोई यादें हमारे साथ शेयर करें। अर्लीस्ट मेमोरी कोई हो जो आपने जब आप ईद पहले सेलिब्रेट क्या करते थे? जी बिल्कुल, अर्लीस्ट मेरे अर्ली डेज जो थे वो कराची में गुजरा, मेरी पैदाइश भी कराची में हुई थी, तो मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम मेरा गुजरा। तो कराची में जब हम ईद मनाते थे तो कराची में थोड़ा सा माहौल पंजाब से डिफरेंट होता था। कराची में एक आप कह लें मोहल्लेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ, इस्लामाबाद पिंडी में भी मैं देखता हूँ कि लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े मोहल्लों में रहते हैं, लेकिन अपने साथ वाले का नहीं पता, अपने नेबर का नहीं पता होता। और हम लोगों में एक वो आई डोंट नो कम्युनिटी फील मुझे यहाँ कम नजर आती है। बट व्हेन यू गो टू सिटीज लाइक कराची, और जब हम वहाँ, मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s के कराची की, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फील होती थी। आई रिमेंबर के ईद वाले दिन अल्ताफ भाई के दौर जी जी, और हम लोग आई रिमेंबर के एक बहुत हारमनी में तमाम लोग मिलते थे। और एक मुझे उस वक्त की याद है बात कि हमें ईद कार्ड्स मिला करते थे, फिजिकल ईद कार्ड्स आते थे, और उनका बड़ा इंतजार होता था। और मैं बचपन में कलेक्ट करता था वो ईद कार्ड्स की, बाकायदा बुक बनाता था, फिर वो अगले साल उसको देखता था, और उसमें इजाफा होता था, तो मैं खुश होता था कि जी पिछले साल किसने क्या कार्ड दिया, इस साल उसने कैसा कार्ड दिया। तो आज उन कार्ड्स पे जो रिमार्क्स लिखे होते थे ना, नेक तमन्नाएं, वो बड़ी इफेक्टिव होती थी। और तमन्नाओं के अलावा अगर कोई बुक शॉप से जाके लेके आ जाता था वर्सेस कोई हाथ से अगर बना के देता था, कोई उसमें खुद अपनी एफर्ट डालता था, तो आप अप्रिशिएट ज्यादा करते थे बनस्बत के कोई हम कहते थे यार देखो तुम तो सिर्फ जाके खरीद के ले आए कार्ड, इसने तो खुद उस पे कुछ किया। ये चीजें बड़ी मिसिंग है। उसके ऊपर ऐसे जो हम शेर व शायरी करते थे वो याद है? एग्जैक्टली, शेर व शायरियां, अपने दिल की बातें लिखना, फिर ऊपर हम अक्सर अपने कोई फूल बनाते थे, कोई अपनी ड्राइंग करते थे, तो एक इजहार होता था। और आई बिलीव वो बहुत अच्छा एक पर्सनल वे ऑफ। शेर याद है आपको? शेर उस वक्त का मुझे उस वक्त का कोई ईद की मुनासबत से याद नहीं, लेकिन मैं उसको मिस इसलिए करता हूँ कि आज ई कार्ड्स पे हम चले गए। आज अब हम व्हाट्सएप खोलते हैं, अपने फोन खोलते हैं, और वहां पे आता है वो आई डोंट नो, वो एक पर्सनल टच, एक पर्सनल फील मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी सी निकल गई है। एक मैसेज टाइप करके सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। एग्जैक्टली, या फिर एक स्टेटस लगा देते हैं जी कि जी जी सबको ईद मुबारक। तो आई फील कि वो पर्सनल टच जो है वो आई फील बचपन में मुझे ज्यादा फील होता था। अब आई फील कि वो थोड़ा सा अब डिजिटल टच कह लें हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, मौजूदा दौर का डिजिटाइज दौर हो गया, डिजिटल ईदें जो है एग्जैक्टली, जैसे फिनटेक का दौर है हमारी तरफ, यू नो वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो आई गेस ईद में भी टेक्नोलॉजी का जो है, और एआई आ रहा है, तो कुछ अरसे बाद एआई का कोई एलिमेंट ईद में हमें नजर आना शुरू हो जाए। ईद घरों में ज्यादा मनाते थे, अब जरा सोशल मीडिया के साथ ईद हम ज्यादा। नुमान भाई से भी पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह मनाया करते थे बचपन में ईद, अब की ईद में और उस टाइम की ईद में क्या बेसिक डिफरेंस फील कर रहे हैं? आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज दे यूज्ड टू गो टू देयर गांव, अपने गांव जाया करते थे। पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो वो सरगोदा, चकवाल या जिस जगह के ऊपर भी वो रहते थे, तो एक तो ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुआ, आजकल भी होता होगा लेकिन आई थिंक सो कम हो गया है वहाँ पे। देन जो करीब की मस्जिद हुआ करती थी मोस्टली उसमें लोग पैदल चल के जाया करते थे अपने घर से, तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप उसको अनफोल्ड कर रहा हूँ कि वो वहाँ जाके, एंड क्योंकि ईद का इज्तिमा ज़रा बड़ा होता था तो जो है वो वहाँ एक ग्राउंड के अंदर जो है इसका बंदोबस्त किया जाता था ताकि सारे के सारे लोग हो जाए। आजकल आप अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने कुछ अजीज़ो अकारब से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक तांता बन जाता था अगले कुछ देर के लिए लोगों से मिलने का, और फिर घर वापस पहुँचने से पहले आप बहुत सारे और घरों के अंदर विज़िट करके आते थे, और आपको बड़ा आसानी से पता चल जाता था, मैडम आपको पता चल जाएगा कि किस घर की शीर जो कौरमा सबसे अच्छा बना होता था। तो आप जो है यू कुड अंडरस्टैंड बाय द एंड ऑफ इट कि हम घर पे पहुँचे हैं तो किस लेवल का जो है वो, तो यू कुड स्टैंडाइज के मुख्तलिफ घरों की जो है वो ट्रेस कैसी जो है वो सजी हुई थी। तो मैं उसको, एंड देन उसके बाद एक जो है वो ईदी देने का मरहला होता था, और हम बड़े शरीफ बच्चे होते थे जो ईदी मिल जाती थी, बड़े
صبر و شکر کر کے لے لیا کرتے تھے. آج کل کے بچے آپ کی طرح ساتھ جو ہے وہ بارگین کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ بزنس میں جو ہے وہ ڈالر کی ویلیو پہ بڑا اثر پڑ گیا ہے, تو وہ اس کے ریٹس بھی بڑے زیادہ ہو گئے ہیں. اب تو بچے کی نظر 100 انڈیکس اوپر جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کیا چیز ہے, بٹ اب تو سب کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. جی, وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ پھر جو ہے کہاں کی بات کر رہے ہیں. تو وہ والی گفتگو جو ہے وہ رہتی ہے سب کی سب. بٹ آف کورس پاکستان کے ٹریڈیشنز میں ہے, ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, مل کے کھاتے پیتے ہیں, دوستوں کے پاس جانا ہوتا ہے, فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ایوننگز کو جو ہے وہ سب لوگوں کی طرح کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اور عید کے دن جو ہے وہ فلم بھی چلتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, آئی تھنک سو کچھ لوگ جو ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. اور اس ٹائم غالباً پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو اس پہ چلا کرتی تھی 3 دن. جی 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 جی, تو وہ جو ہے وہ والا اب تو جو ہے سی ڈی چینل آپ کو پتہ ہے کہ وہ پائریٹڈ بھی چیزیں کافی دکھا رہا ہوتا ہے, تو ہمیں کئی دفعہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے تو فلم نہیں دی ہوئی تھی, یہ ٹیلی ویژن چینل پہ میری فلم کیسے چل رہی ہے. تو وہ والا سلسلہ بھی آپ کو ہو رہا ہے. تو یس, جس طرح عثمان فرما رہے تھے کہ وہ جو ایک اس کی میگنانمٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ اب آپ کو وہ تمام چیزیں عام دنوں کے اندر اویلیبل ہو گئی ہیں, ایکسیس جو ہے اس لیول تک ہو گیا. تو جب آپ کو کوئی بہت چیز عام مل جائے تو پھر آپ کے لیے جو ہے اس کی جو وہ شدت ہوتی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. نئے کپڑے پہننے کا شوق جو ہے میں تمام کے تمام, یس, بچوں کو یقیناً میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو, اور بڑے صرف اس چیزوں کو کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے پرانی, اور جس طرح عثمان فرما رہے تھے کہ وہ عید کارڈ کا جو اس سے ریلیشن تھا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز. کوئی شعر یاد ہو آپ کو جو اس دور میں لکھا ہو کبھی کسی کے لیے؟ شعر ہمیں اسکول نے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اقبال کے شعر یاد کرائے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے اتنی عقابی روح ہو چکی ہوئی ہے کہ آج عید کے اوپر بھی جو ہے وہ آتے ہیں, نہیں تو جو ہے کام تیرا نہیں تو وہ جو ہے ہمارے جو میری فلم کے گانے گائے ہیں عدنان دھول نے, سونا تے میں کو دور گیا ہے ہو کے سجن مجبور گیا ہے, اکھاں دے واسطے خوشیاں ہون. دی تھنگ از اس طرح کی سلسلے چلتے رہے ہیں بہت زیادہ, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ جو ہے آج بھی لوگ جو ہے اس دن کو لک فارورڈ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیں, عید آپ کی خوشیوں سے ریلیٹڈ تو ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کی خوشیوں سے بھی ریلیٹڈ ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ روڈ سائڈرز ہیں اور آپ سے کھڑے ہو کے سڑکوں کے اوپر مانگ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ اپنی بچت کا ایک پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ شاید ہم ان کو 100, 500, 1000 روپے دے کے اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی ایفرٹ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ شاید ہاتھ پھیلاتے ہوئے گھبراتے ہیں. میں آسان کیے دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا ہمیں عثمان جی آپ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ 2% جو ہے ہمیں اپنا زکوٰۃ دینی چاہیے, 2%. سو اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ روپے کے پیچھے 2000 روپیہ, ٹھیک ہے جی, 1 کروڑ کے پیچھے 2 لاکھ روپیہ, اور 10 کروڑ کے پیچھے 20 لاکھ. تو میں نمبر وائز لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ رمضان پہ ڈسٹریبیوٹ نہ کریں, پورے سال پہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں, اور آپ یہ ڈیوائیڈ کریں اپنے ساتھ کہ اگر مجھے یہ والے, میں 1 کروڑ روپے کی بات کر لیتا ہوں, اس پہ 2 لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں, تو آپ پلان کریں کہ وہ آپ نے کن لوگوں کو اپنے ارد گرد دینا ہے. کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے مانگنے والے چوکوں پہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ چیز صرف اور صرف اس چھوٹی والی چیز سے ایسوسیٹیڈ ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آج انسٹاگرام ہر انڈیویجول کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جب اس پہ کسی کی ہائی لائف دیکھتا ہے تو پھر اس کا بھی دل جو ہے وہ دکھتا ہے.
تو آپ مچلتا ہے, بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے یہاں پہ. بلکہ میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ کتنے گانوں میں جو ہے مچل کا ورڈ آتا ہے, تو یہ آپ سوچئے گا کہ مچلنے کے لفظ کو جو ہے, کیونکہ رائٹر کے طور کے اوپر میں یہ سوچتا رہتا ہوں, تو یہ والا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. بلکہ ابھی جو ڈیجیٹل ہم بات کرتے ہیں, ابھی بھکاری بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بھکاریوں کے پاس بھی کوئی ایپس ہیں اور آپ اس کے ذریعے ان کو دے سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, پچھلے دنوں میں ایک پارکنگ میں تھی, یعنی گاڑی نکالتی کسی مال سے نکلی, تو وہاں پہ وہ آگئی پھول لے کے کہ باجی پھول لے لیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, اچھا کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو ابھی کیش نہیں ہے, ایزی پیسہ کر, ایزی پیسہ کر, ایگزیکٹلی. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن از ایوری ویئر. اچھا ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا جو عید کا آپ نے فرق کا کہا. ایک بچپن میں ایک اور ہوتا تھا کہ ہم ایز اے فیملی شاپنگ کے لیے جاتے تھے, اور آئی ریمبر کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر کسی کی ایک دکان ہوتی تھی, ایک کوئی جگہ ہوتی تھی جہاں سے اس نے جوتے لینے ہوتے تھے, کوئی کپڑے لینے سلیکٹ کیے ہوتے تھے, اور وہ ہمیشہ لاسٹ 2-3 days کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اب مجھے لگتا ہے وہ بھی سارا آن لائن چلا گیا. اب اکثر آپ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی میں نے آن لائن ڈریس آرڈر کر لیا تھا, میرا ڈریس آن لائن آ گیا ہے. اچھا جی میرے لیے ڈریس کہاں ہے, جی وہ آپ کی بھی آن لائن آ گیا تھا, وہ کل پہنچ جائے گا. تو وہ ایک ہوتا تھا دکان میں جانا, چیز کو پکڑنا, اس کو فیل کرنا, وہ ایک فزیکل جو میں بات کر رہا ہوں, ٹچ بارگین کرنا, پھر اس رش سے نیویگیٹ کر کے نکلنا, وہ بھی ایک مرحلہ, ایک انجوائمنٹ کا عمل ہوتا ہے. اگر میں اس عید کی بات آپ سے کروں, کیونکہ ایک تو آن لائن ہم ڈیجیٹل کی بات کریں اس پہ شفٹ ہو گئے, لیکن ابھی اس عید کے اندر کچھ ایسی انسیڈنٹ, کچھ ایسی ہیپننگس تھی کہ لوگ بھی تھوڑا سا ڈر خوف میں تھے, تو مارکیٹس کی طرف ان کا رش ذرا کم ہمیں دیکھنے کو ملا, لیکن پھر بھی ایک جذبہ لوگوں کے اندر, اس کو تو ہم دبا نہیں سکتے, لیکن کیا پھر بھی آپ نے کوئی فرق محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں گہما گہمی کم تھی, یا لوگ اسی طرح سے اس خوشی کو منا رہے تھے؟ دیکھیں یس, میں یہ کہوں گا کہ کئی جگہوں پہ تھوڑا سا لوگوں نے کوشش اپروچ لی, اور رائٹلی سو لی, کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس میں ہم سب کو ایک احتیاط سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ہم ریجن میں دیکھ رہے ہیں ایک ڈسٹربنس ہے, چاہے ہم دبئی کی بات کریں, قطر کی بات کریں, تو ہر جگہ, اور ظاہر پاکستان میں بھی اس کے افیکٹس آ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی بہت اچھی رہی ہماری. اگر ہم خرید و فروخت کی بات کریں, ہم اگر ایک عام تاجر سے جب بات کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی آرڈرز ہمیں جو ریسیو ہونے تھے عید پہ, وہ شاید فزیکل فارم میں, جیسا آپ نے کہا کہ آ کے نہیں ہوئے, لیکن فون پہ آرڈرز آ گیا, الیکٹرانکلی آ گیا, تو یہ بھی جی آن لائن, تو یہ بھی ایک دیکھیں ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ چلے اس نے وہ پرسنل ٹچ کو ختم کیا ہے, اس نے ایکسس بھی دے دی کہ آپ گھر بیٹھے, اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, جی آپ باہر نہیں جا سکتے, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کوئی اور معاملات ہیں, تو آپ اس پہ بھی وہ آرڈر کر سکتے. تو بزنس ایکٹیویٹی ایکچولی لاسٹ فیو ڈیز میں تو بہت اچھی رہی, اور انفیکٹ ہم نے اس پہ پک اپ دیکھا, اور جو سیلز ہیں اوور آل وہ کافی بہتری کی طرف گئی ہیں. بس اس وقت تھوڑا سا جو خدشہ ہے لوگوں کو, جس طرح آپ کو پتا ہے مہنگائی کا, چونکہ پیٹرول ابھی مہنگا ہوا, اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی. انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت ہائی ہوئی ہیں, لیکن گورنمنٹ نے ہمیں نوید یہ بھی سنائی کہ آگے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھائیں گے, کوشش یہی کریں گے کہ وہ سٹاکس کو پورا رکھیں, ان کو رکھیں, کیونکہ جی کیونکہ عید کے بعد آپ کو پتا ہے ڈیمانڈ ایک دم بڑھتی ہے. ایکچولی رمضان ایک لو پیٹرول ڈیمانڈ کا مہینہ ہوتا ہے. اگر آپ ڈیمانڈ 12 مہینوں میں دیکھیں تو لوئسٹ رمضان میں اس لیے ہوتی ہے کہ افطار کے بعد تو گاڑیاں آپ کو روڈوں پہ نظر نہیں آتی, تو جو کنزمپشن آف پیٹرول ہے وہ نارمل ڈیز سے ایٹ لیسٹ 30% کم ہوتی ہے رمضان میں. تو وی آر ناؤ اینٹیسپیٹنگ, پھر ایک دم سے عید پہ نکلتی ہیں, اور پھر عید کے بعد جب آپ کا 9 to 5 کا بزنس شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے جاب آورز, اور وہ پھر وہ بڑھ جاتا ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ جو میجرز ابھی لیے انشاءاللہ اس سے ہی ہمیں پیٹرول کی بھی ایشو نہیں ہوگا, گیس کا بھی ایشو نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ عوام پہ اس طرح سے بھی بوجھ نہیں. آپ نے تذکرہ کیا, مہوش نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, اور آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ اس بار ہمیں تھوڑا سا لگا ہے کہ وہ رونق میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی, اور اس کا ریزن چونکہ انٹرنیشنلی ایران امریکہ کی جو وار تھی, اور اس میں ایرانین نیشن کا جو اس وقت پیشن تھا, جو ان کا ریٹیلیٹ کرنے کا طریقہ کار تھا, مطلب سپر پاور کو آپ نے ٹکر دی ہے. اور میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں آیت اللہ شہید سید علی خامنائی, پھر ایرانین نیشن کو, دا لیجنڈ فار ایور, ایک دا موسٹ انفلوئنسنگ پرسنالٹی آیت اللہ سید علی خامنائی, ان کا جانا ایک ایسا نقصان ہے جو خلا کبھی پر نہیں ہو سکتی ہے. اور لیکن اس سب کے باوجود, اتنے بڑے نقصان کے باوجود, کس طرح سے ایرانین نیشن نے, پوری ایران کی کنٹری نے, اسٹیٹ نے سپر پاور کو ٹکر دی, اور وہ بھی سنگل ہینڈڈلی, اکیلے, تنہا, مطلب ایک بہت بڑی بات ہے. تو obviously وہ سچویشن ایسی تھی, اور پورے پاکستان میں اس کی حمایت کی گئی ہے, اور ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, اوور آل پوری دنیا میں. تو وہ ایک ہمیں لگا ہے کہ ایک انفلوئنس تھا اس چیز کا بھی, کہ ایک غم کی کیفیت تھی, اور اس وجہ سے ہمیں وہ رونق نہیں دکھی ہے. خیر مہوش, ہم نے تذکرہ کیا عید کا پہلا دن, فیملی ڈے آپ نے بھی تذکرہ کیا, سیکنڈ ڈے ہم سسرال پہ جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں, تھرڈ ڈے میں ذرا مشکل سوال کرنے والا ہوں آپ دونوں سے, یاروں کا دن بھی کہلاتا ہے, ہم یاروں کی طرف جاتے ہیں, دوستی یاری ہماری ہوتی ہے, کچھ پرانے دوست ہوتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا نعمان بھائی,
कौन सा दोस्त अभी तक आपके साथ बड़ा पुराना है, किसी एक का नाम लेना है आपने अभी, कि वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसे आप कहते हैं कि मेरा फ्रेंड फॉर एवर है अभी तक और बड़ी लंबी यारी चलती आ रही है? स्कूल का हो, कॉलेज का, या उससे भी पहले? कोई एक तो होगा। नाम ले लेता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप अब एक का नाम लेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। जी जी जी, मैं सबको नाराज करने जा रहा हूँ। सिलसिला यूं है कि कोई यूनिवर्सल जवाब दे देना आप, पॉलिटिकल। हाँ, ये देखें गाइड कर रही हैं हमें, मुझे एक नाम अभी जो है आपकी नहीं, एक नाम हमें जो सा रास्ता दे दिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं दैट व्हाट्सएप के ग्रुप्स ने हम सब लोगों को बहुत करीब कर दिया है, और उसी तरीके से जो है वो हमारी जो क्लास ऑफ मैट्रिक थी वो आज तक जुड़ी हुई है। और गो के उस ज़माने में क्लास में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें निकल आती थी, किसी के पास से कभी कोई माचिस निकल आई और कभी किसी के पास से, आप सोचें कि आजकल के बच्चे परेशान होते हैं कि ये भी कोई इशू था आपके ज़माने में, या कोई लाइटर निकल आया आई वहाँ पे, और किसी ने वो जो है खोलने वाला कहीं पे जो है वो चाकू ले आया, तो बस बात बहुत बढ़ गई उधर। तो वो तमाम के तमाम लोग जो है वो बड़े नेक हो गए हैं, दाढ़ियाँ रख ली हैं उन्होंने, और वो जो है अब नसीहतें करते हैं सब के सब, और हम उन्हें उस वक्त से जानते हैं। ये तमाम जब दोस्त मिल बैठते होंगे तो वो ज़माना याद तो करते होंगे कि तब हम क्या थे और आज हम देखें किस। जी जी, वो कहानियों से स्टार्ट होता है जिस वक्त वो बात होती है, बल्कि वो आज अब तो कन्फेशन का टाइम है कि यार तुझे याद है कि तेरे साथ ये हुआ था? वो कहता है वो हाँ यार हुआ था। वो कहता था वो मैं था, वो मैं था, वो मैंने किया था, उसके पीछे मेरा मेरी वजह से हुआ था तेरे साथ वो वाला काम। तो ये सिलसिला था। तो उसमें वो मैं आपको एक याद करूँ उस शख्स का, तो एक दिन हमारा जो वो मेरा प्यारा दोस्त था वो बैकअप के बाद बड़ा परेशान था कि यार मेरी साइकिल कहाँ चली गई है। तो साइकिल गुम हो जाना उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। ढूंढता रहा वहाँ पे, और अगले दिन रोता धोता वो वापस आ गया। तो हमारे इस्लामियात के टीचर सर रशीद आए, तो जो इस्लामियात के टीचर थोड़े से क्योंकि इस्लामी चीज़ों में खोए होते हैं, तो वो परेशानी में ज़फ़र की साइकिल ले गए थे। और वो जो है कहते हैं बेटे आई एम सॉरी, मैं जो है वो जल्दी में आपकी साइकिल ले गया था। तो अगले दिन ज़फ़र को साइकिल मिल गई। ज़फ़र इस वक्त जान रहा होगा कि मैं किस मौके की बात कर रहा हूँ। मैं ज़फ़र के साथ आज तक इन टच हूँ, लेकिन मैंने अभी पिछले दिनों ये किया कि मेरा एक कदर दोस्त जो कि अमेरिका में अब सेटल हो गया और एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो वहाँ पे, बाय द वे वॉर में बड़ी एक्टिव होगी उसकी कंपनी। लेकिन बताना ये था कि जब वो आया तो मैंने जो है पूरे के पूरे सारे के सारे क्लास फेलोज को दोबारा बुलाया, एक गेट टुगेदर रखा। गेट टुगेदर रखा, अपने पास रखा। और मैं क्योंकि एक स्कूलिंग चेन को भी हेड करता हूँ, तो मैंने अपने तमाम बच्चों को बुलाया। और मैंने कहा कि वो हमारी एक सीरीज होती है निशाने राह के नाम से, और मैंने कहा कि पूछ लो जो कुछ पूछना है आज, दिल खोल के आज सवाल मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारा डायरेक्टर भी बैठा हुआ हूँ। सो वी ऑल सैट टुगेदर ऑन वन स्टेज, जो कि 8-9 उस दिन इकट्ठे हो सके, और हमने जो है वो फिर अपने ऑडियंसेस को फेस किया और उन तमाम किस्सों को दोबारा याद किया उन बच्चों के साथ जो कि जो है उस ज़माने के याद रफ्ता में हमने गुजारे थे। तो ये साहब के जब वो पुराने दोस्त आपका वो है कि इन सब से ही आप बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये इतने दीनी परहेजगार हो चुके हुए हैं कि अब ज़रा बात करते हुए डर लगता है कि कहीं पे जो है वो किसी और चीज़ पे चोट ना पड़ जाए। तो ये मैं उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि तन्हाइयाँ और वारिस के ज़माने में बड़े हुए हैं। तो ये वो जो है वो समझ सकते हैं कि मैं उनसे क्या बात साथ तब्दीली क्या मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अपने दिल का जो वो एक दिल तो बच्चा है वाला जो है वो उनसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। Exactly. और वो अगर होता भी है कुछ लोगों का तो वो उसको मार देते हैं। मैं कई दफ़ा यहाँ पे मरी पे जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बच्चे जो है वो मरी की तरफ जा रहे होते हैं, और वो जो है वो कहीं पे फिर मैं देखता हूँ पेट्रोल उनका ख़त्म हो गया है, कहीं वो ये परेशानी में जा रहे होते हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए परेशान हो रहे होते हैं कि आगे ट्रैफिक ना बंद हो जाए, बट दे हैव द एनर्जी टू डू दैट। लेकिन सालों के बाद जब मैं उन्हीं बच्चों को देखता हूँ और उनकी देखता हूँ कि वो वरना आदमी हम भी थे काम के वाले में वो गुजर जाते हैं। कल से हर इंसान ने काम के लिए निकल जाना है, वही 9 to 5 जॉब, वही बिजनेस की वो जो एक चिक है वो शुरू हो जानी है, टेंशनें शुरू हो जानी है। तो वाई नॉट आज का दिन ज़रा दिल खोल के हम जीने। प्रेसिडेंट साहब की तरफ आते हैं। सर आप भी ज़रा बताइएगा जो सवाल अली ने किया था कि जो एक सबसे अच्छा दोस्त बचपन का, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा याद हो जिसके साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज हो आपकी।
ہاں جی، کئی مطلب لوگ یاد آتے ہیں اس میں، کیونکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس وقت کا آپ کا ایک گروپ ہوتا تھا اور وہ گروپ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے. وہ آج دنیا کے کئی کونوں میں چلے گئے ہیں, کوئی کہیں ہے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہے, تو لیکن آپ ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو اس طرح میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے سمیر صاحب ہیں, وہ اب امریکہ میں ہی رہتے ہیں, وہاں سیٹلڈ ہیں, لیکن ہمارے کلاس 6-7 کے دوست ہیں. اسی طرح ایک یہاں کاشف صاحب ہیں, وہ بھی پرانے دوست ہیں میرے, کلاس 6-7 کے یہ دوست ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو, میں نے نوٹ کیا کہ ایز یو گرو اولڈر, جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ کو بچپن کے لوگ اتنے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو وہ زمانہ یاد کراتے ہیں جو شاید آج آپ کو یاد نہ ہو, اور وہ یادیں آپ کو کئی دفعہ وہ ماضی میں لے جاتی ہیں جو شاید ہم بھول جاتے ہیں آج. اب یہ وہ لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیا کرتے تھے بچپن میں, تو مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں عیدی ملتی تھی, اور اس وقت کی جیسے نعمان صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ملتی تھی ہم قناعت کرتے تھے اس پہ. لیکن سب سے زیادہ جو ملی ہوئی عیدی ہے بچپن میں وہ یاد ہے؟ جی وہ مجھے یاد ہے, ہمیں 1000 روپیہ ملتا تھا تو بڑی ہماری تو کہہ لیں کہ چاندی ہو جاتی تھی. ہم کہتے تھے کیونکہ 100 روپیہ 50 روپیہ آپ کو یاد ہے ملتی تھی. وہ ہار آتے تھے, مجھے یاد ہے کہ لوگ وہ ہار بھی پہنا دیتے تھے عید کے دنوں میں, تو وہ لے کے سب سے فضول چیزوں پہ ودن منٹوں میں خرچ کر دیتے تھے عیدی. یعنی ہمیں اگر 500 مل گئے تو یہ دوست اکٹھے ہوتے تھے, ہم آتے تھے اور گلی میں بھاگ جاتے تھے, کوئی کلفی والا, کوئی چنے والا, اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھی اس وقت گلیوں محلوں میں. اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا جو آج اسپینڈنگ آپ دیکھتے ہیں پیٹرن کے, جا کے چاکلیٹیں خریدی, اس طرح کی ہم فضول چیزوں پہ پیسے خرچ کر آتے تھے کہ جی وہ گڑیا کے بال لے آئے, وہ جی ہم چنے لے آئے, ہم کلفیاں لے آئے, اور تھوڑی دیر بعد وہ والدہ پوچھتی تھی جی کیا ہوا عیدی, جی وہ تو ختم ہوگی, وہ ہم یہ 4-5 چیزیں تو اور دیں اور ہم نے لینے جانا. تو وہ فضول خرچی بھی بڑی مجھے یاد آتی ہے. بعض دفعہ ہوتا تھا جب عیدی زیادہ اکٹھی ہو گئی تو والدہ کہتی تھیں کہ مجھے میرے پاس رکھوا دو, کہیں آپ سے گر نہ جائے, میں سنبھال لیتی ہوں. وہ اکثر ملتی نہیں تھی جی, وہ ایسا سنبھالا بعد میں لے لینا, وہ آج تک نہیں ملی. نہ آج تک نہیں ملی. اور آج ہمارے بچے ہیں وہ باقاعدہ, اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ میری وائف سے میری بیٹی بات کر رہی تھی کہ جو میں نے عیدی اوور دا ایئرز آپ کے پاس رکھوائی بھی ہے تو اس پہ مجھے انٹرسٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, جیسے بینک میں ملتا ہے. تو آج کل کے بچے تو اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ جی دیکھیں اگر اس میں بینک میں ڈال دیتا یا اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیتا تو اتنا تو منافع آ جانا تھا. تو ماما آپ نے رکھی ہے تو آپ کچھ دے دیں, کیونکہ استعمال تو آپ کر رہی ہیں مجھے پتہ ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم لون آپ لے لیتی ہیں اس میں سے. تو وہ جاری رہتا ہے. کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں آپ؟ کھانے پینے کے دیکھیں بہت زیادہ ہم سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں, اسپیشلی عید پہ جو پکوان ہوتے ہیں اس کا. خود بھی بنا لیتے ہیں؟ خود تو جی میں چونکہ امریکہ بہت عرصہ رہا تو کچھ چیزیں بنا لیتا ہوں, کیونکہ وہاں آپ کو بنانا پڑتا تھا. پردیس سکھا دیتا ہے جی, پردیس سکھا دیتا ہے آپ کو. تو کچھ چیزیں سے میں آلو کی میں بڑا اچھا بنا لیتا ہوں جی, وہ آئی کین میک. اور میں کچھ اور جس طرح آپ کہہ لیں کہ سبزی یا اس طرح ویجیٹیبلس کی کچھ چیزیں. عید پہ اسپیشلی کیا فرمائش ہوتی ہے گھر؟ دیکھیں عید پہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ میں ٹرائی کرتا ہوں, یہ تو لازمی بننا ہی چاہیے. ہاں ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ آپ کہہ لیں رمضان میں مس کرتا تھا, وہ یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر جو میٹ ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے وہ ہم رمضان میں اوائڈ کرتے ہیں, چونکہ اکثر وہ کہتے ہیں پیاس لگاتا ہے, اور اسی لیے لوگ میٹ آپ نوٹ کریں ڈائٹ میں سحری میں بھی نہیں کھایا جاتا, افطار میں بھی نہیں کھایا جاتا. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میٹ یا پروٹین کی کوئی چیز جو ہے وہ کھائی جائے. لیکن ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں, اس عید پہ تھوڑا ہاتھ ہلکا میں ضرور رکھتا ہوں, کیونکہ رمضان میں آپ کی باڈی ٹیون ہوئی ہوتی ہے کم کھانے پہ. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب عید آتی ہے تو وہ جو ہے وہ تمام 30 دن کی کسر جب نکالتے ہیں عید والے دن, تو اکثر ہم اسپتالوں میں بھی دیکھے ہیں گیسٹرو کے مسائل بڑے بھرے ہوتے ہیں, اور گیسٹرو کے مسائل اور باقی مسائل. تو اس سے بچنے کے لیے ضرور کھائیں, لیکن تھوڑا سا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روٹین میں لے کے آنا چاہیے. ہاں بالکل. اچھا نعمان بھائی, یو نو یسٹرڈے از اے ہسٹری, ٹمارو از اے مسٹری, اینڈ ٹوڈے از اے گفٹ. اور چونکہ عید کا موقع ہے اور عید پرانی باتیں یاد دلاتا ہے, ایک طرح سے آپ کا ریوائول ہو رہا ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ ہم اس ٹائم یہ کیا کرتے تھے. آپ پہلے قصہ بھی شیئر کر رہے تھے کھانے میں, چونکہ عید کھانے کے بغیر تو ادھوری ہے, اور خواتین تو جو بناتی ہیں اور پھر کچھ کھاتی ہیں اور کچھ جیبیں خالی کرواتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کھانے میں زیادہ کیا پریفر کرتے ہیں, اور خود بھی کچھ بنا لیتے ہیں؟ بھئی عثمان تو بنا لیتے ہیں قیمہ, آلو قیمہ, اور فلم بنانے کے علاوہ کیا بنا لیتے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے یہ سوال ہونا چاہیے تھا, یہ سوال ہونا چاہیے تھا. میں کھانے کا بہت ہی زبردست کریٹیک ہوں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا جو ہے وہ کس گریڈ کے اوپر ہے. تو اس لیے ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن آئی تھنک سو کہ اگر کوئی مجھے فوڈ لاگ کرنا پڑے تو میں جو ہے وہ یہ بتا دوں گا کہ اس میں جو ہے کیا ہے. یہ نہیں بتا سکوں گا کہ اس کے بیچ میں کون سا مسالہ کتنا کم زیادہ ہو گیا ہے, لیکن یہ ضرور سمجھا دوں گا اس شیف کو کہ اس میں کس نوعیت کی کوئی خرابی وہ ہے.
اور میرے ٹیسٹ بڈس جو ہے وہ مجھے اس چیز کے اوپر بہت ٹرین ہے. تو یس آئی ایم اے ویری گڈ کرٹیک. بلکہ میرا شیف جب میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ میرے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پہلے 30 سیکنڈ کے لیے وہ میرے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتا ہے اور پھر میں اس کی طرف دیکھ کر کے جو ہے گلیڈیٹر کی طرح ہاتھ کھڑا کرتا ہوں کہ جناب والا یہ ٹھیک ہے. تو پھر علی بڑا خوش ہو کے جاتا ہے کہ جناب کام ٹھیک ہو گیا. جب یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں پھر اس سے پہلے جاتا ہے, پھر اس سے سر پکڑ کے بیٹھ کے میں کیا کروں, پھر اس سے پہلے جاتا ہے جب یہ والا ہوتا ہے. تو وہ والا سلسلہ ہے. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ دیسی گھی کھانے کے کچھ لوگ شوقین ہوتے ہیں. میری بیٹیاں بڑی شوقین ہیں, لیکن میں جو ہے اس سے بڑا نابلد سا آدمی پیدا ہو گیا ہوں کہ میرے ناک مجھے جو ہے اس کے قریب نہیں بٹکنے دیتا. تو آپ نے کیونکہ کھانے کا ذکر کر دیا تو میں جو ہے وہ دن یہ پچھلے دنوں میں اسکاٹ لینڈ گیا ہوا تھا. تو میرا جو بردر ان لا ہے وہ یہ شنواری بڑی کھاتا ہے. تو وہاں پہ دمبے ہی دمبے پھر رہے تھے اور وہ دمبے بلیک کلر کے منہ کے تھے اور سارے کے سارے وائٹ کلر بیک سائڈ تھا. تو میرا وہاں پہ دوست تھا تو میں نے کہا جواد, وہ بھی ساتھ کو جانتا ہے, میں نے کہا یار یہ سارے شنواری پھر رہے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو دمبے جو ان سے نا شنواری صورت میں نظر آتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اسی طرح شنواری ہے بس. اور میں جو ہے لیکن پاکستان میں فوڈ ہٹ ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھا ہے وہ فونٹ بھی اس کا بٹ کا ایک ہی طرح, بٹ کڑائی والا ایک ہی والا پورے پاکستان میں چلا ہے. ابھی کوئٹہ چائے جو ہے وہ, میں کوئٹہ میں رہا ہوں تھوڑا سا عرصہ, لیکن مجھے وہاں کی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کی چائے مشہور ہے, لیکن وہ برانڈ بن گیا. جہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ کو کھانے کے شوقین ہیں, وہاں کچھ پکانے کے بھی ہیں کہ بڑے شوق سے عید کے دن کوئی اسپیشل گھر میں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. شاید انڈا بھی صحیح ابل جائے نا تو آپ مجھے, آئی وش کہ یہ میں کر سکتا. یہاں پہ فوج میں ہمیں جب ہم گئے تو ایک دن سیلف کوکنگ کا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ہمیں چاول دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ خود ہی بناؤ اور زندہ رہو ادھر. اور میں اس دن بھوکا رہا تھا کہ جو ہے وہ آج خود بنانا ہے بات. تو کوئی ایسا ایک آدھ دفعہ میں ملتان گیا تو میں نے جو ہے وہ واٹس ایپ لگا کے کسی کو کہا کہ یار مجھے بتاؤ, تو اس کی چھت پہ آج تک نشان ہے. وہ کہتا ہے کہ یار وہ جو تو نے آگ لگائی تھی تو وہ کیا بنایا تھا اس میں؟ وہ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے وہ اپنے کزن سے کہا تھا چکن تو لیا اور میں جو ہے آج چکن کڑھائی بناؤں گا. تو مگر اس میں تیل جتنی کوانٹٹی کا ڈالنا ہوتا ہے وہ اس نے کہا پہلے آپ اس کو اچھی طریقے سے کڑھائی کو گرم کر لیں. تو وہ جب میں نے ڈالا تو اس کے شعلے جو ہے وہ چھت تک بلند ہوئے تھے. تو وہ کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی دوسرے کونے پہ, تو ابھی بھی میں دیکھتا ہوں. تو مطلب آپ کی کوکنگ کے نقش آج بھی قائم ہے. وہ آج دیکھیں اتنا در و دیوار پہ آج بھی وہ نقش ہے. نہیں مگر کچھ آنٹیاں وہ ہوتی ہیں وہ ہر وقت لکھ رہی ہوتی ہیں اپنا کہ یہ جو کوکنگ کے نا وہ ریسیپیز لکھ رہی ہوتی ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے پریکٹس کب کی ہیں؟ وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں وہاں پہ. تو وہ کھانا وہی والا جو ہے اسٹینڈرڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس. تو ابھی جو ہے وہ زمانہ ریسیپیز لکھنے کا تو نہیں رہا, لیکن اب جو ہے آپ فوری طور پہ یوٹیوب اب ویژوالائز دیکھ لیتے ہیں. یوٹیوب ایک اور چیز آپ نے میں سیکھنی ہے, وہ ہے آپ نے شاہی ٹکڑے. ٹھیک ہے, شاہی ٹکڑے جانتے ہیں نا آپ یہ اب اگر آپ کو ریسیپی یا آپ نے اپنی والدہ کو کہنے کے اس پہ بھی میں ایک پروگرام بناؤں گا. یہ کس ایریا کے یہ مشہور شاہی ٹکڑے میرے خیال میں یہ خاص طور پہ مغلئی, یہ دیکھیں کراچی کا آدمی صحیح بتاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مغلئی وہ ہے. آپ نے شاہی ٹکڑے کا نام ہی نہیں سنا ہوا ہے, لیکن میں نے شاید کبھی ٹیسٹ. شاہی ٹکڑے ٹوسٹ کے ساتھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ اس کو لاہور میں بناتے ہیں تو یلو بنا دیتے ہیں, یلو بنا دیتے ہیں, لیکن یہ ہوتے وائٹ کلر کے ہیں. لیکن اس میں اب میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں, جس وقت اوپر اس کے آپ گارنش کر دیتے ہیں پسٹیشیو, ٹھیک ہے, تو وہ ایک خاص وہ, تو آپ کو افیکٹ جو ہے کھوئے کے دودھ کا. ابھی جو ہے وہ آج بہت سارے مرد اب اپنی بیگمات کو کہہ دیں کہ بناؤ شاہی ٹکڑے. پھر آئی تھنک میں نے ٹرائی کیے شاہی ٹکڑے. آپ نے ٹوسٹ والے کھائے نہیں؟ میں نے ٹرائی کیے ہوئے ہیں. وہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے کھائے ہیں آپ نے؟ سال 2 سال پہلے. بس یہ آپ ضرور جو ہے بنائیں. آج آنٹی سے بتائیے کہ جو ہے اپنی والدہ سے شاہی ٹکڑے بنائیں. چلیے آپ کے کہنے پہ میں ضرور کہوں گی. میں ایک زمانے میں کروز پہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سر یو ہیو دس کارڈ, وی کین آفر یو اینی تھنگ وچ یو وڈ لائک ٹو. اب سارے گورے تھے. میں نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو آسک سم تھنگ وچ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک. دے سیڈ کہ واٹ.
I said, do you know something called as शाही टुकड़ा? उसको कहते हैं let me call somebody. वो एक इंडियन को लेके आ गया. Okay. इंडियन शेफ था वहाँ से. उसने कहा सर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे शाही टुकड़े. और जी बिल्कुल. उसने शाम को हमें शाही टुकड़े खिलाए. और समुंदर में हमने जो है वो मेडिटेरेनियन में शाही टुकड़े खाए. तो हम वो शाही टुकड़े याद करा दिए इस मीठी ईद के ऊपर. तो मैंने कहा कि आपको जरा उसकी कहानी सुना. हम जरूर इसको ट्राई करेंगे. वो ऐसे ही जैसे हम पंजाब में शीर खुरमा मस्त समझते हैं ईद पर, तो इसी तरह कराची वाले शाही टुकड़ों को मस्त समझते हैं. अच्छा आपसे एक सवाल. सेवियां जिसमें किशमिश होती है और शीर खुरमे में क्या फर्क है? I'm not a good cook, तो मुझे नहीं पता. खाने वाली तो आप, बट बीइंग अ फीमेल पता होना चाहिए ना. नहीं पता, मैंने पहले बता दिया कि मैं बिल्कुल अच्छी कुक नहीं हूँ. तो आज के लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं कि क्योंकि मेरे तो घर वाले भी मुझे कहते हैं कि तुम्हारे घर से किचन खत्म कर देना और शीर खुरमे में फर्क क्या है? ये नाज़रीन आपके लिए भी सवाल है. ये आपने डिफरेंस करके बताना है कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन शीर खुरमा. ये आज मैं भी जाके नॉर्मल इसको सवैयां रीड आउट करूंगी कि इनमें बेसिक क्या डिफरेंस है. बिकॉज मेरे घर वाले कहते हैं कि गई इसके घर से किचन खत्म कर दो. खामखा किचन भी नाराज हो रही होती क्योंकि मेरी नहीं बनती किचन. आप अपने घर में जो है वो ओपन अमेरिकन किचन रखिएगा. और वैसे आप ऑर्डर कर दीजिएगा वहाँ पे. फूड पैंडा जिंदाबाद. आजकल यही होता है, आपको पता है ऑनलाइन ये चीज़ें चल रही होती हैं. अच्छा प्रेसिडेंट साहब जरा बताइएगा कि हम देखते हैं एक डिजिटल दौर है, अब ज़रूरत है, हमारे ये वक्त की ज़रूरत है, ऑब्वियसली तकाज़े हैं तो हमें इसके साथ चलना है. लेकिन अपनी खुशियों को इसके साथ रिलेट कर देना या इस पे 110% डिपेंड करने लग जाना, वो जो हम चल के जाया करते थे अपनी फैमिली के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, रिश्तेदारों को मिलने, या कोई नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी दूर करने हम जाया करते थे. अब वो सारी चीज़ें हम कहीं शिफ्ट करते जा रहे हैं इस डिजिटल दौर के अंदर. तो कैसे, ठीक है ज़रूरत है, हम इससे हम नज़रअंदाज इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाना, ये आप समझते नहीं खतरनाक है, हमारी खुशियों को ख़त्म कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल हम लोग बल्कि थोड़े से गुलाम हो गए हैं सोशल मीडिया के, बजाय इसके कि हम उसको यूज़ करें अपनी फैसिलिटेशन के लिए. मुझे तो लगता है कई लोग उसको यानी सोशल मीडिया उनको कंट्रोल कर रहा होता है कि रादर वो उसको कंट्रोल करें. हम लोग, मैं अक्सर कई लोगों को कहता हूँ कि यार वो मेरी फलानी पोस्ट पे अगर लाइक्स नहीं आए तो वो खुश नहीं होते. और मैं उनको ये कहता हूँ कि यार अगर आपने अपनी खुशी लोगों के लाइक्स पे डाल दी है कि जी अगर आपको लोगों के रिस्पांस पे जो सोशल मीडिया पे मिलेगा आपकी खुशी और गमी का पैमाना ये हो गया तो ये एक बहुत गलत बात है. और काफी लोग इस तरफ जा चुके हैं. वो एक सोशल मीडिया की जिंदगी पे रहते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ के जो मेरे लाइक्स हैं या यहाँ के जो मेरे फॉलोअर्स हैं यही मेरी जिंदगी है और इसी से मैं खुशी लेता हूँ. जब वो नहीं मिलती तो एक्चुअली वो डिप्रेस हो जाते हैं. यार वो मैंने पोस्ट लगाई थी तो मुझे तो उसका रिस्पांस नहीं मिला. देखिए सोशल मीडिया इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आप एक डोमेन है, उसके अलग एक आप कह लें कि पैरामीटर है. बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, व्लॉगर्स जिन्होंने ईद को एक अपने कंटेंट के तौर पे इस त्योहार को उन्होंने लेना है. इसके एहसास को नहीं समझना, एहसास को नहीं समझना और फिर उसको मार्केट करना है, फिर उससे लाइक्स लेने. इवन मैं ये देखता हूँ कि इवन ये चैरिटी टू लॉट ऑफ टाइम्स मैं देखता हूँ कि अब शो ऑफ बन चुकी है. मैं अक्सर सोशल मीडिया पे लोगों को देखता हूँ कि भाई अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो उसकी तस्वीर लेके पोस्ट लगाना जरूरी नहीं है. आप उसको चैरिटी की हद तक रखिए. चैरिटी हमें तो ये कहा गया था कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को ना पता लगे. तो चैरिटी का तो ये एसेंस या एक प्रिंसिपल होता है और वो भी अब हम सोशल मीडिया पे तशहीर करते. तो आई फील हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी की हर पोस्ट के, अगर मैं जहाज में यहाँ से कराची उड़ाऊं तो मुझे पोस्ट करना जरूरी है, वरना शायद जहाज कराची नहीं पहुंचेगा. मतलब ये हमारी लाइफ में हर चीज की तशहीर करना और ये सोशल मीडिया का एक तरह से हर एंगल को वहां पे लेके जाना. और ये देखें ये नेगेटिव भी है. आपने नेगेटिव्स की बात की, इसमें हमने आज जो ऑनलाइन हम फ्रॉड की बातें देखते हैं, जो हम आइडेंटिटी थेफ्ट की बात सुनते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन हम अक्सर ये हैकिंग की बातें सुनते हैं, लोगों के अकाउंट्स, ये भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस से होता है. लोग वहां से आपकी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल लेते हैं, आपके प्रोफाइल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और वो फिर लेके आपके बैंक चैनल से कोई ना कोई आपके क्रेडिट कार्ड्स को या बैंक अकाउंट्स को भी एक्सेस किया जाता है. तो इस वक्त ये दोहरी तलवार है, जितना आप वहाँ प्रेजेंस लेके भी जाते हैं उतनी आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट और इसका खर्चा भी है. लोगों की जिंदगी का मुकम्मल दारोमदार इन फॉलोवर्स और लाइक्स पर हो चुका है अनफॉर्चुनेटली. पूछना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर मैं ये आप बताइएगा जरा, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, कहा जाता है कि ज़्यादातर इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं ईद का त्यौहार या जब ये दिन आता है तो वो सोते रहते हैं. इज इट ट्रू कि बाकी दिनों में उनका इतना काम होता है, इतना एक्सपोजर होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना डेली, जिस तरह हम आते हैं, शो करते हैं, तैयार होते हैं, तो जब उन्हें इस तरह के दिन मिलते हैं काम से आराम के, तो वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं?
ایک تو آپ کو پتہ ہے مہیش کہ آج کل جو ہے یہ چاند رات ایکسٹینڈ ہوتی ہے صبح 3-4 بجے تک کی ایسے ہی لیے، اور صبح مولوی صاحب جو ہے 7:30 بجے جو ہے نماز رکھواتے ہیں، بالکل، اور 7:30 اگر آپ رات کو 4-5 بجے کہیں سوئے ہوں اور آپ کے ابا جان میری طرح کے ہوں جو کہ گھسیٹ کے لے جانے والے ہوں، تو 7:30 بجے کے بعد ایک آدھی گھر وہ رستے میں بھگتا سکتے ہیں پھپھو کا، تو واپس آ کے پھر جو ہے ان کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی، وہ ہوتا ہے بیڈ، بستر۔ تو اس کو آپ صرف اور صرف سیلیبریٹیز کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ہماری پوری قوم کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں ہم اس نیند کے چکروں میں کتنا امپورٹنٹ اپنا تہوار مس کر دیتے ہیں پھر۔ جی نیند تو پوری زندگی آپ باقی واقعی یہ بڑی آپ نے گہری بات کہی ہے، کیونکہ سونے کے بعد اس کی چارج جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہوتی، وہ 50% بیٹری چارج رہ جاتی ہے عید کی وہاں پہ، لیکن کیونکہ آپ ایک اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ آپ ایک چھٹی سے گزر رہے ہیں، اور وہ آج تیسرا دن آپ نے ہمیں یہاں پہ بلا لیا ہوا ہے، نہیں ہم نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیا، ابھی پورا دن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو جو ہے سو میں یہ کہوں گا کہ اٹ از لائک موسٹ آف دیز پیپل کہ ہمارے، لیکن کیونکہ کریٹو جاب موسٹلی میں لکھتا ہوں، بہت زیادہ لکھتا ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں وہ ہمیشہ 2 بجے کے بعد یہ والا کام کر سکتا ہوں، اینڈ اٹ ہیز ٹو ہیپن ٹل 4-5 o'clock in the morning. So automatically if I'm sleeping at 4-5 o'clock in the morning, then it will be difficult for me to start my day at 11 o'clock. تو وہ والا کراچی میں ہمارا شو لوگ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں آٹومیٹکلی 11-11:30 بجے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں، ابھی آپ مری روڈ کے اوپر دیکھیں وہاں پہ بھی جو ہے اس کا وہ ہو گیا، تو اوور آل ٹائم کلاک جو ہے نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو لیٹ ہے، اینڈ میں کبھی صبح مارننگ فلائٹس میں جب واپس آ رہا ہوتا ہوں تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ صبح 5 بجے کسی دن آپ اٹھیے گا، آپ کو براڈ ڈے لائٹ نظر ایسی شو کرنے کے لیے ہم نے آنا ہوتا ہے، تو ہم صبح 5 بجے آپ کو روشنی نظر آتی ہے نا فجر کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال، اور آپ کو دن بڑا لگتا ہے، اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پورا آپ سارے کام اپنے بخوبی طریقے سے کر سکتے ہیں جی، اگر جو 5 بجے کا وقت ہے اس وقت آپ کی گھڑیوں کے اوپر جو ہے 5 نہیں بلکہ اگر 3 بجے ہوں یعنی 2 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہم 7 بجے اس روشنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے جو کہ 5 بجے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں دن وڈے نے دن چھوٹے نے، یہ والی جو باتیں کر رہے ہیں، تو دن وڈے ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی ٹائم کلاک کو سیٹل کر لیں کہ یار چلو اب 25 کروڑ پاکستانیوں کی روٹین تو نہیں سیٹ کر پا رہے، لیکن اگر ہم ٹائم کلاک کو، کیونکہ مجھے ڈے لائٹ سیونگ کا بہت، جب میں چائنا جاتا ہوں تو بلیو کریں کہ مجھے صبح ان کے 2 دن ایک دن میں چلتے ہیں وہ، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ترقی اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک دن میں 2 دن وہ گزار رہے ہیں، اور وہ کیسے کہ جب آپ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کو چائنا کے آسمان پہ اندھیرا نظر آتا ہے، 6:30 بجے براڈ ڈے لائٹ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس 4:30-5 بجے جو ہے روشنی چڑھی ہوئی ہوتی ہے پوری کی پوری، اور پورا پاکستان صرف اور صرف چند گوالے جو ان سے ہیں وہ یا بہت محنتی لوگ کام کرنے والے جنہوں نے صبح صبح آفس آنا ہے، بالکل وہ والے وہ تو میرے دماغ میں وہ جو ٹائم کلاک کا ہے، میں نے ایک اور سبجیکٹ کو اٹھا دیا یہاں پہ، آئی تھنک سو پاکستان مسٹ گو فار اے ٹائم سیونگ، اور آٹومیٹکلی اس کی وجہ سے شام 8:30 بجے تک آپ کے پاس روشنی ہوگی، آپ دن میں بہت کچھ کر سکیں گے، اور وہ وقت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور آپ جو نیچر وائز بھی بڑا ہیلدی ہوتا ہے، جی بالکل بہت ہیلدی گزرے گا، لوگ جو کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ بچ جائے گی، ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ وہ 2 گھنٹے جو ہے آپ وہاں پہ وہ بہتر ہو جائے، اٹھنے کے فائدے ہمیں پتہ چل جائے تو پھر کیا ہی آپ بات ہے، جو ہے آٹومیٹکلی ایوننگ آپ کی بڑی ہو جائیں گی، تو میرے خیال میں ہمیں اپنے ڈے کو سیکیور کر لینا چاہیے رات کو کسی طریقے سے بھی 11 بجے، تاکہ وہ جو ہے 11 بجے سیکیور ہو جائے، کیونکہ اگر آپ اس دن کو گزارے، اگر آپ دن میں 12 بجے سو کے اٹھیں گے یا 11 بجے سو کے اٹھیں گے تو پھر ساتھ سوئیں گے بھی رات کو 1 بجے ہی نا، تو آئی تھنک سو دس از بٹ ٹیکنیکل بٹ پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ایگزیکٹلی نعمان بھائی، میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں آپ سے، چونکہ سیلیبریٹیز کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد تو ہوتا ہوگا، بینگ اے فلم ڈائریکٹر،
تو عید پر آنا جانا لگا رہتا ہے, کیا ان کی گہما گہمی ہوتی ہے؟ لائک ایک کامن پرسن کی جو لائف ہے, عید سٹائل ان کا جو سیلیبریشن کا وہی ان کا بھی ہوتا ہے یا پھر تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے بیسکلی. جتنے اسلام آباد میں دوست آتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے ڈرائنگ رومز میں رہتے ہیں, مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملتا رہتا ہے. تو یس, کیونکہ ہماری انڈسٹری موسٹلی کراچی شفٹ کر گئی ہے, لیکن اگر آپ جتنے بھی یہ سیلیبریٹیز ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو کسی وقت راولپنڈی اسلام آباد سے ایسوسیٹڈ رہے ہوئے ہیں, تو وہ عیدوں کے اوپر جو ہے واپس اڑ کے آتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ملیں اور ملاقاتیں ہوں. تو اگر آپ کا دل چاہے تو اگلی عید کے اوپر آپ آ جائیے گا تو آپ کو میرے ڈرائنگ روم میں یہ سب مل جائے گا. اگلی عید تک انتظار نہیں, اب تو اگین کیپٹل کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے فلم انڈسٹری کا بھی آہستہ آہستہ. جی ہم نے کچھ 2 نئے پروڈکشن ہاؤس بھی یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں. بالکل, ہم نے گرین میں کھول دیا ہوا ہے, ایک یہاں پہ جو ہے بلو ایریا میں کھلا ہوا ہے, ایک آپارا میں کھلا ہوا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ ابھی اس انڈسٹری کو کیپٹل شفٹ ہونا چاہیے. جی تو یہاں پہ ابھی جو ہے ویسے بھی وہ جب ہمیں شوٹ کرنا ہوتا ہے گرینری تو پھر ہم اسی طرف کا رخ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی فلم جو ہے وہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. This is the most beautiful capital مارگلا ہلز کے علاوہ تو اس کی خوبصورتی کے علاوہ تو obviously possible نہیں. پریزیڈنٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا, ٹھیک ہے, یہ جو ہم ہنسی مذاق اور اپنی لائف کو شیئر کر رہے ہیں, یہ اٹس اے پارٹ آف لائف, بھی ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتنی تیزی سے ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں, ایک ریس میں, ایک دوڑ میں لگے ہیں کہ ہم جو چھوٹا سا ایک پل, ایک لمحہ ہمیں خوشی کا ملتا ہے یا دن یا تہوار ملتا ہے, ہم اس کی اہمیت کو بالکل اجاگر نہیں کر پاتے یا نہیں سمجھ پاتے. اپنے عیدین جو ہماری عیدین ہیں, کس طرح سے ہم ان کو کل کی طرح خوشگوار بنائیں, جس میں احساس تھا, جس میں اپنائیت تھی, جس میں مسکراہٹیں تھیں, رشتوں سے پیار محبت ہوا کرتا تھا, نہ کہ بس ہم ایک فارمیلٹی پوری کرنے تک رہ جائیں. جی بالکل, آپ نے جیسے پہلے بات ہوئی کہ پہلی چیز تو سو کے نہ گزاریں اس کو ایکٹیولی گزاریں. اور ایکٹیولی بھی دیکھیں, میں آپ کو یاد ہوگا پہلے عیدوں میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ اکثر ایک روایت چلتی تھی کہ وہ لوگ جو شاید پورا سال آپ سے بات نہ کریں اور آپ کے ساتھ ان ٹچ نہ رہیں یا کسی سے آپ کی ناراضگی ہو, تو عید میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ صلح ضرور کرے گا. اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار دیکھنا وہ عید پہ ضرور آئے گا اور تم سے ملے گا اور تمہارے ساتھ وہ بات چیت کر کے دوبارہ صلح صفائی ہو جائے گی. تو آئی فیل کہ یہ چیزیں اب نہیں ہیں. اگین وہ جو میں نے بات کی نا کہ ہم لوگ ڈیجیٹل عیدوں میں ایک دوسرے کو وہ کر کے ملنا جلنا فارمیلٹیز کر رہے ہیں پوری بس, اور وہ بھی فارمیلٹیز ہم انہی کے ساتھ زیادہ کریں جن سے ہم 12-11 مہینے پورے سال باقاعدہ سال ملتے رہتے ہیں, جن سے کام ہو. آپ نے بات کی تو وہ بات درست ہے نا, جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. It's not about donkeys, it's about lost something. تو میں کہوں گا عید پہ آپ ان لوگوں سے ملیں جن سے شاید آپ باقی 11 مہینے نہیں ملتے. آپ ان کو کال کریں جن سے آپ کی ویسے بات نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کی شاید وہ ایک کال اس کے لیے بہت مانے رکھتی ہو. وہ شاید انتظار کرتا ہو پورے 11 مہینے کے, یار یہ شخص مجھے یاد نہیں کرتا لیکن چلو عید پہ کیا. اور مجھے یاد ہے اس وقت بڑی مانے ہوتا تھا اس ایک کال کا. اور کئی لوگ ہیں جو آج بھی مجھے عید کے دن ہی صرف کال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میرا پورا سال رابطہ عید کے دن ہوتا ہے. باقی ہیلو آئے آپ کی چلتی رہتی ہے, گڈ مارننگ, لیکن فون پہ بات نہیں ہوتی تھی. اینڈ عید ایک ایسا موقع تھا, وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ سے ضرور بات کرنی ہے اور میں عید پہ آپ کو کال کروں گا. اور ایک اس طرح کا ہلکا احباب ہوتا تھا جو اکثر سے عید پہ آتا تھا, عید پہ ملتا تھا. اب وہ میں مس کرتا ہوں, وہ نہیں ہے. تو اگین وہ وہی والی بات کہ ہم نے وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن ختم کر دیے. الیکٹرانک ٹو الیکٹرانک تو ہم نے بہت اچھے بنا لیے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز. پیپل ٹو پیپل ہم اٹھ کے کال نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار میں نے آپ کی فیس بک پوسٹ لائک کر دی تو میرا کام ہو گیا. اگلے کو باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے کہ یار وہ آپ نے کچھ کہا نہیں, یار وہ آپ کی پوسٹ میں نے کل لائک کی تھی, کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو مطلب وہ اس کا متبادل بن چکا ہے کال کر کے ہیلو ہائی کرنے کا یا کسی کا حال پوچھنے کا. تو اگین یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, ایک وہ پرسنل ٹچ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور پلیز ان لوگوں کو ضرور ریچ آؤٹ کریں جن لوگوں سے آپ پورا سال بات نہیں کرتے مصروفیت کی وجہ سے, یا آپ فیل کرتے ہیں وہ آپ کے ہلکا احباب میں شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے شاید جو ایک زمانے میں تھے. وہ دوست جو شاید آج آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے, ان کو ضرور یاد کیا کریں. اپنے بزنس میں ایسے آپ کے لوگ ہوتے ہیں, فیملی میں, سوشل لائف, پروفیشنل لائف, تو ان کے ساتھ ضرور ایک ہیلو ہائی ضرور کیا کریں. کئی وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑا چیریش کرتے ہیں. اور جو آپ نے تذکرہ کیا, نعمان بھائی بھی تذکرہ کر رہے تھے, چونکہ اب عید ہے, اس کا ایک آرا ہے, اس کی ایک وائبز ہیں, اور وہ وائبز تب ہی ڈیولپ ہوں گی جب آپ اس کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسپینڈ کرتے ہیں. سمجھیں گے جب عید کو, عید کا فلسفہ کیا ہے, اس کا ایک کرائٹیریا ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو دیٹ کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے وہ حق ادا ہو. وہ تب ہی ہوگا کہ ہم سوئیں گے نہیں. اوبیسلی عید کی نماز ادا کریں گے اور پھر پراپر عید کو جس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے سر اس طرح سے کریں گے, تبھی جا کے ہمیں وہ خوشی ملے گی. تو کس طرح سے, کیونکہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان سوشل میڈیا, ٹی وی, سیلیبریٹیز کو زیادہ فالو کرتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو کیوں نہ پھر ایک ڈرامہ، ایک فلم، ایک سٹوری کے تھرو ان کو عید کی جو ایک مقصد ہے یا ایک خوشی کا جو مقصد ہے یا جو عید کا فلسفہ ہے یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے. بہت اچھے. جنید کا ایک شعر آپ کو جو کہ انہوں نے گنگنایا بھی ہے وہ ہے جنید جمشید صاحب. جنید جمشید. اچھا سوری میرے دوست ہیں تو میں لیجنڈ بالکل. ناراض ہم ناراض تم کیسے مٹیں گی دوریاں، ہم منتظر تم بے خبر دونوں کی ہیں مجبوریاں. ہو جائے گر اپنا کبھی پھر سامنا تم میرے چہرے کو ذرا غور سے دیکھنا اور پوچھنا کیا بات تھی جس کی سزا ہم کو کہاں تک لے گئی. چہروں سے رنگ آنکھوں سے خواب سب کچھ اڑا کر لے گئی. اور یہ ہے وہ والا پورشن جو کہ عثمان کہہ رہے تھے، مت پوچھنا مت روکنا اٹھتے قدم مت روکنا، ناتا ہمارا دل کا تھا کہنا بھی دل کا ماننا، ناراض تم ناراض ہم کیسے مٹیں گی دوریاں. تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں اسی مصروں کو. کچھ لوگ میرے کہنے کی شرط پر میرے ساتھ چل تو پڑے، کچھ راستے میں بدل گئے کچھ راستہ ہی بدل گئے. اچھا اوکے، تو پھر آپ ان کو جو بدل گئے ہیں فون کریں پیچھے سے، ان کے اسٹیٹسز کو لائک کریں. اچھا یہاں پہ ایگو آ جاتی ہے کبھی کبھار، یہ ہوتا ہے اکثر، یار میں کیوں کروں، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، اٹس اے ویری بیڈ ہیبٹ. اچھا میں ویسے ہی یہ جاننا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جو لوگ آپ کو فون کر کے آپ سے سوری کر لیتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے؟ میرے خیال میں عزت بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کی عزت بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ 3 لیٹر ورڈ جو ہے EGO، یہ جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے اس کی شدت کچھ زیادہ ہو چکی ہے. تو آئی تھنک سو آج تیسرا دن ہے، ہم لوگوں کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن سے آپ دور ہو گئے ہیں، اور 1 by 1 مینٹل ایک لسٹ بنائیے، اینڈ اس فون کال سے سٹارٹ کیجئے کہ جی وہ آپ سچ ٹیلی ویژن پہ یہ پروگرام دیکھیے، مجھے جو ہے آپ کی یاد آئی اور میں نے آپ کو کال کر دیا، اور پچھلے تمام کے تمام گلے بھلاتے ہیں اور ایک نئی ابتدا کرتے ہیں، اینڈ جو ہے ایک دفعہ پھر دوستی کا ہاتھ ملاتے ہیں، گلے بھلا کر گلے ملتے ہیں. مگر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کئی دفعہ ایک چیپٹر کو پراپرلی کلوز نہ کیا جائے، یعنی آپ کے دل میں کسی کے لیے قدورت ہے تو آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، کچھ آپ کہیں گے کچھ وہ کہے گا، کچھ سننے اور سمجھنے کی بات آئے گی، اور پھر اس کے بعد وہ رشتہ جڑ جائے گا. بالکل ایسے. تو میں نے انڈسٹری میں بھی دوستوں کی جو دوریاں تھیں ان کو قریب کیا ہے. ابھی ایک پچھلے دنوں کچھ کنٹروورسیز ہماری 2 سیلیبریٹیز کے درمیان بھی آن لائن کریٹ ہوئی تھی انسٹاگرام پہ، تو میں نے جو ہے ان کو میں نے میسج کر کے دلی طور پہ میں نے انہیں کہا کہ جانے دیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ اب جانے دیں. تو میں یہ تو لیٹ یو بی دیٹ. آج کل یہ بھی پولیٹیکلی رائٹ ہونے کا ایک کلچر ہے کہ سر میں کیوں کہواں، وہ جب آپس میں ہو رہے ہیں پہل کیوں کروں یا میں کیوں کروں. آئی تھنک سو آپ وہ والا بارش کا قطرہ بن جائیں، اور آپ جو ہے کہیں کہ یار میں نے تجھے جو ہے اس کے ساتھ ملانا ہے. وہ کہے گا سر وہ بہت یہ ہے اور وہ ہے سنیے، لیکن ان کو جوڑیے. تو وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں. فیملیز میں آپس میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بھول جائیے، اور جو عثمان کے گلی میں ماحول ہوتا تھا وہ والا ماحول دوبارہ اکٹھا کر لیجئے. آپ وہ قطرہ ابر رحمت بن جائیں جو دل کی مٹی کو نم کر سکے. کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے. اس کے آگے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم. عید کا تیسرا دن، آخری روز، ہم اوبیسلی ابھی بھی کچھ. اچھا آتے ہوئے کتنے نوٹ ابھی نکلے ہیں آپ کی جیب سے عیدی کی صورت میں؟ ٹیکسیبل ہیں وہ، مطلب اس پہ اتنے نکل گئے ہیں کہ اب ان پہ ٹیکس واجب ہو جاتا ہے. مطلب آتے ہوئے جیبیں خالی ہو چکی، یعنی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، اور ابھی جانے سے پہلے ہم پہ بھی خالی ہوں گی. خالی پاکٹ ہو گئی ہیں وہ پہلے جیبیں خالی کر کے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس، وہ جیبیں خالی تیسرے دن کر کے آئے ہیں.
تاکہ ان کو پتہ تھا وہ علی کے پاس جا رہے ہیں تو کہیں وہاں پہ بھی جیبیں خالی نہ کرنی پڑ جائے، اس لیے آلریڈی وہ جیبیں خالی کر کے آئے ہیں. تو سر آخری دن ہے، تیسرا روز ہے ہمارے پاس، اوبیسلی ابھی بھی یہ ٹائم ہے کہ جو ہم سے خفا ہیں ہم کو ناراض کر لیں، جو ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، اور جن کے پاس ہم نہیں گئے ان کے در پہ ہم چلے جائیں، یہ ہم میسیجز یا فون کال تک نہ رہیں، اور اگلی عید آنے تک یہ جو کہیں نہ کہیں شکوے، شکایتیں، گلے، ناراضگیاں یا دل میں ہم کینہ بغض رکھ دیتے ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنا شروع کر دیں. اگر آپ یکدم نہیں بھی کر سکتے تو سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنا شروع کر دیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ آپ کو جو چیز کہہ رہا تھا دیٹ you have to sit down and make a closure of it. ہاں بیٹھتے بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے. تو اگر وہ والا سلسلہ ہو کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یار یہ چیز ختم نہیں ہو پا رہی، تو ask somebody یار میں نہیں کر پا رہا، I want your assistance. کسی سے ہیلپ لے لیں. in resolving this thing. Ask a friend کہ مجھے اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، آپ لکھیں اس کو وہاں پہ سچویشن کہ دس سب بتائے گا آپ کو سچویشن، اور وہ جو ہے وہ آپ کو لکھ کے بتائے گا، جو کہ موسٹلی ٹھیک ہوتی ہے وہ. تو آئی تھنک سو کوئی بھی چیز ہو تو آپ ایک مووی دیکھیے گا، اس کا نام ہے مائی لائف، دوبارہ بول رہا ہوں، اینڈ اس کے اندر دے شو دس تھنگ دیٹ دس پرسن ہیز لاٹس آف اینگر فار دا فیملی، ٹھیک ہے، اور وہ فیملی اس سے آہستہ آہستہ دور ہو چکی ہوتی ہے، اینڈ سنس ہی از اباؤٹ ٹو لیو دس ورلڈ اور وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وہ پوری فیملی اس کے پاس آتی ہے. وہ ان تمام لمحوں کو سٹوری کو ذرا سسپینس رہنے دیں. مووی کا آپ نے نام بتا دیا، مووی ہم دیکھیں گے اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں مائی لائف دیکھیے، مووی پرانی فلم ہے. ساتھ ہی نعمان بھائی ایک کوسچن میرا، چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہمیں سر سے پیغام لینا ہے پریزیڈنٹ صاحب سے. اچھا نعمان بھائی ایک چیز، if we talk about the پاکستانی سنیما، لالی ووڈ، کون سی سب سے بیسٹ مووی آپ کو لگی ہے بینگ اے فلم ڈائریکٹر؟ بھائی میں کہوں گا کہ پریزنٹ ڈے میں ہمایوں سعید کو میں فل مارکس دوں گا کہ وہ جو سجسٹ دا نیم آف مووی نا، یہ جتنے جہاں سے لنڈن اور یہ پنجاب نہیں جاؤں گی، جتنے بھی نہیں جاؤں گی آگے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور موقع ملے تو میری پچھلے سال والی فلم ہم تم اور وہ دیکھ لیجئے گا، وڈلی کے اوپر موجود ہے، تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا، اور بری لگے تو مجھے بتائیے گا ضرور ہم فیڈ بیک دیں گے. پریزیڈنٹ صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو آج کے اس مبارک دن پہ؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو. اور یہی پیغام ہے کہ جی عید کو ایک خوشیوں کے تہوار کو مل کے منائیں، آپس میں دوریوں کو ختم کریں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو ضرور ریچ آؤٹ کریں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، جو آپ کی زندگی میں آپ سے کسی بھی وجہ سے دور ہو چکے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، ان سے ضرور رابطہ کریں اور دوبارہ آپ محبتوں کو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اگین آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. ناظرین عید کا تیسرا روز آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کی. ہمارے مہمانوں نے اپنی روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور کافی حد تک ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم نے عید کیسے منانی ہے، عید کا فلسفہ کیا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کل پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی، وہی 9 to 5 جاب شروع ہو جائے گی، وہی ہماری سیلیبریشن جاری ہے، ٹرانسمیشن بھی جاری ہے. یہ آج کے دن جاری ہوگی، لیکن کل سے میں بات کر رہی ہوں کہ کل ہماری وہی 9 to 5 ہماری روٹین جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. تو یہ آج کا دن تو ہم نے خوشیاں منانی ہے، تو جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیجیے. پریزیڈنٹ RCCI جناب عثمان شوکت صاحب، فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، اینڈ میں لازمی کہتا ہوں موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل، بیکاز میں نے کا سیشن اٹینڈ کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا ونس اگین، اور آپ اس خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور آبویسلی دن مزید اچھا بن گیا. بہت ہی زبردست ہماری یہ عید کے تیسرے دن کے یہ پروگرام جا رہا ہے. مہمانوں سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ سے ہمارے مہمان یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جان کر کہ وہ عید کو عید کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نہ کہ جیسے ہم نارملی بات کرتے ہیں کہ اس تہوار کو اب ہم زیادہ تر فارمل کر رہے ہیں، فارمیلٹیز بس پوری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا فلسفہ سمجھنا شروع کر دیں تو یقین جانیں آپ کو دلی خوشی ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ واقعی آپ عید منا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک اور مہمان سے بات کر کے مجھے فیل ہوا ہے کہ واقعی سیلیبریشن چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح ہماری اگلی مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے، ذرا ان سے بھی ہم جان لیں گے کہ ان کی روٹین جو ہے وہ عید کے موقع پہ کیسی رہی، کیونکہ
جہاں بات کرتے ہیں مرد حضرات کی تو وہ کہیں نہ کہیں انہیں ریلیکسیشن مل جاتی ہے، لیکن خواتین کو لے کے کھانے پکانے کی بات ہو، کسی سے ملنے ملانے کی بات ہو، یا پھر اپنی تیاری کی بات ہو، یا خود کو تیار کرنے کی بات ہو، تو کافی کنفیوژن رہتی ہے، یا کہیں نہ کہیں وہ مصروف رہتی ہیں. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگلی مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، وجیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، عید مبارک. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ آپ کے تشریف آوری کا اور فیملی کو چھوڑ کے یہاں ہمیں وقت دینا. یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی ذرا اعتراض کرتے ہیں کہ عید کا دن ہے، ہمارے ساتھ رہیں. آپ کہاں پہ ٹی وی پہ جا رہی ہیں؟ آپ 12 مہینے جاتی رہتی ہیں ٹی وی پہ، لیکن عید کا دن تو چھوڑ دیں. کس طرح کی تیاری رہتی ہے، کیا گہما گہمی رہتی ہے؟ عید کا پہلا دوسرا روز کس طرح سے گزرتا ہے، پھر تیسرے روز کی خاص کر کے آپ کی پلاننگز ہوتی ہے؟ آج کا دن کیسے روانہ ہوا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے علی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عید کا جو ہے نا، میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے آخری روزوں میں کافی میری عبادات ہوتی ہیں، کافی جو ہے روزے مستقل. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی خدا نخواستہ کوئی ضروری مسئلہ نہ ہو تو روزہ ظاہر انسان نہیں چھوڑتا. تو آخری دنوں تک بہت ویکنس ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر مجھے ایک اور عادت ہے کہ ہمیشہ ہر سال عید کے دن میں سحری کے ٹائم اٹھ جاتی ہوں. مجھے سخت بھوک تنگ کرتی ہے، تو رکھنا تو روزہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے جو ہے نا اس وقت کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے. اور عموماً میں اسی وقت جو ہے اپنے جو گھر کا جو میٹھا ہوتا ہے وہ بنا لیتی ہوں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں پریپ کر لیتی ہوں. بریک فاسٹ کر لیتی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے نا ایک مہینے میں جو روٹین سیٹ ہوئی ہوتی ہے. پھر اس کو کوئی ہفتہ 10 دن لگتے ہیں واپس پرانے روٹین پر آتے ہوئے کہ آپ دوبارہ 7-8 بجے ناشتہ کریں گے. کھانے پینے کے علاوہ باقی بھی ہماری روٹین جو ہے بڑی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے، ہم نے کر لی ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ تو عید پہ جاتے ہیں تو ہفتہ 10 دن تک ان کی عید ختم نہیں ہوتی ہے. تو جب واپس آتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے گھر کے جو ہیں، آپ کی میٹس ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کولیگس ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جو ہے دن گزرنا شروع ہوتا ہے، اور نارمل ہوتے ہوتے کوئی 10 دن گزر جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا ہفتہ ان کی عیدیں چلتی رہتی ہے، لیکن ہم نے تو جہاں تک دیکھا سنا ہے، کچھ فرینڈس ہیں، کولیگز ہیں، ان کی مہینہ مہینہ عید پارٹیز جو ہے نا، عید ملن پارٹیز چلتی رہتی ہیں. جی، عید ملن پارٹیز تو ہماری بھی چلتی ہیں، کیونکہ عید کا ایک دن ہوتا ہے، 2 دن، تیسرا دن آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، آرام بھی کرنا ہے، کہیں گھومنا پھرنا بھی ہے. اور اس میں دیکھیں پہلا نمبر آتا ہے آپ کے کلوز ریلیٹیوز کا یا کلوز فرینڈس کا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو ٹائم نہیں مل پاتا. تو میرا بھی یہی ہے کہ 10ویں دن، 15ویں دن، کسی اور کمنگ سنڈے پر کچھ دنوں بعد ہم لوگ ایک عید ملن پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں. سیکنڈ ڈے سسرال ڈے صحیح طریقے سے ہو گیا؟ سسرال تو نہیں ہے، تو سکون ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، سسرال نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ بہت سارے بچوں کی خالہ ہوں اور پھپھو ہوں، تو عیدیاں دیتے ہوئے تو میں لٹ جاتی ہوتی ہوں. اور وہ 3 دن مجھے عیدیاں ہی بھگتانی پڑتی ہیں. آپ کو کسی سے عیدی نہیں ملی؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ جنت دے، والدین موجود نہیں. جب تک میرے بڑے موجود تھے مجھے عیدیاں ملتی تھی اور میں بڑا انجوائے کرتی تھی. لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے اب صرف دینے والے بن گئے ہیں، اور عیدی مانگ مانگ کے تھک گئے، دیتا ہی کوئی نہیں. آئے ہائے بھائی، دے دیا کرے عیدی. آج ابھی تیسرا دن ہے، کوئی پلیز عیدی دے دیں. یہ خوشی ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ بچپن کی جو عیدیاں ملتی تھی وہ یاد آتی ہیں، وہ جن کو بہت یاد آتی ہیں، بہت یاد آتی ہیں. ہمارے ہاں ایک رواج تھا کہ ہمارے گھر میں نا میٹھا بنتا تھا اور پڑوس میں بھیجا بھی جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے میرے جو سبلنگس تھے نا، مطلب وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، کہ مجھے بھی خوشی تو نہیں ہوتی تھی کہ یار اب کیا کسی کے دروازے پہ جا کے آپ کو دینا ہے. لیکن نا ہمارے پڑوس میں چند گھر ایسے تھے کہ جب آپ ان کے گھر میں کچھ بھجواتے ہیں نا تو وہ کبھی خالی نہیں بھیجتے تھے. پلیٹ میں نا آپ کو کچھ فل اپ کر کے دے دیا. ان کے گھر جو میٹھا بنا، مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ کچھ آنٹیاں انکل ایسے تھے جو 100 روپے 50 روپے آپ کو عیدی دیتے تھے. تو میں اس چکر میں نا میں لازمی جاتی تھی کہ چلو عیدی تو آ رہی ہے، مل جائے گی. ہاں. اور وہ چھوٹی عیدیاں تو ہم خود اسپینڈ کر لیتے تھے، اور بڑی عیدی ایز یوزول جو ہے وہ والدہ صاحبہ کے قبضے میں، جو کہ دوبارہ کبھی ملتی نہیں تھی. یہ میرے پاس رکھوا ہاں. اس کتنی اکٹھی ہوئی آپ کی عیدی؟ بچپن میں حد سے حد 1000 روپیہ، اس سے زیادہ نہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے زمانے میں آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، ہم بہت چھوٹے جب ہوتے تھے تو اس وقت 1000 روپے ایک بڑی رقم تھی. اور وہ تو ڈائریکٹلی جو ہے والدین جو ہے اس پہ حملہ کر دیا کرتے تھے، اور ہم بچوں کے پاس 100 روپے 200 روپے 50 روپے جو عیدیاں ہوتی تھی وہ ہم اسپینڈ کرتے تھے. کہ بعد میں یہ مجھ سے لے لینا، اور وہ بعد میں وہ بات کبھی نہیں آیا. وہ بات کبھی نہیں آیا. عید کارڈ کا زمانہ یاد ہے؟ عید کارڈ میرے بچپن میں ہوتے تھے، اور ہم لوگ اپنی ٹیچرز کو اسپیشلی دیتے تھے. آخری جو ہمارے اسکول کے دن ہوتے تھے نا عید کی چھٹیوں سے پہلے، تو اس میں ٹیچرز کو دینا، گھر میں بڑوں کو دینا، نانوں کو دادوں کو دینا، اس طرح کچھ چلتا تھا. اس پہ بڑے مزے مزے کے پوئٹری لکھا کرتے تھے، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک. بالکل. کوئی ایسا شعر آپ نے کسی کو لکھ کے بھیجا؟ میں سب سے زیادہ مجھے یہی آتا تھا، یاد یہی آتا ہے کہ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری میم لاکھوں میں. یہی یاد ہے. اس کے شعر و شاعری اور بھی تھی، لیکن زیادہ تر یاد یہی رہ گیا. ایکچولی یہ سب سے نا سویٹ اور ڈیسنٹ ہوتا تھا
کہ اور ہم لوگ نا خود ڈرا بھی کرتے تھے کہ کیک ڈرا کیا, اس کے اوپر میم کا نام لکھا اور باکس بنایا اور بڑا کچھ ہو یہ چیزیں نا. وہ ڈبہ بنایا, پھر ڈبے میں کیک رکھا, نام لکھا, اور دوست ہے. اور اس کے بعد جب ٹیچرز ہمیں عید کے بعد جب ہمیں ملتے تھے نا, مطلب میری اسکول میں جو ٹیچرز تھیں تو کچھ سے تو ابھی بھی رابطہ ہے, کچھ سے نہیں ہے, تو وہ ہمیں ٹافیز اور یہ چیزیں گفٹ دیتی تھیں نا, تو بہت اچھا لگتا تھا. اچھا, اب چونکہ دور جیسے جدید ہوتا جا رہا ہے, بدلتا بھی جا رہا ہے, رواج بدل گئے ہیں, رسم بدل گئی ہے, ایک طور طریقے بدل گئے. اب چونکہ یہ اس دور میں سب سے سویٹ طریقہ تھا کسی کو وش کرنے کا, بٹ اگر ہم ابھی اس ایرا میں ٹیچر کو لکھ کے بھیجیں نا اس طرح کا کچھ کارڈ, تو وہ اس کو مائنڈ کر جائیں گی. اور ایسا ہوا بھی. ابھی یونیورسٹی میں تو چونکہ ایک الگ ٹینیور ہوتا ہے, الگ اورا ہوتا ہے, الگ وائبز ہوتی ہیں اور الگ ٹیمپرامنٹس آپ چل رہے ہوتے ہو. وہ ہمارے کلاس فیلو نے لکھ کے بھیجا میم یہی والا شعر, تو میم مائنڈ کر گئی. میم کہتی ہیں واٹ از دس نان سینس. ایکچولی دیکھیے, اب اگر مجھے بھی کوئی لکھ کر بھیجے تو میں بھی مائنڈ کروں گی, کیونکہ مطلب وہ ہمارا وقت اور تھا. بالکل, بچپن میں جب ہم یہ کام کرتے تھے ہم بچے تھے, اس وقت کا نہیں ہے, نہیں وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ گئے, ڈیفینیٹلی آ گئے. تو اس وقت تو ہماری ٹیچرز بھی اس کو اپریشیٹ کرتی تھیں. لیکن اگر اب کوئی مجھے, ابھی تو آج کل مجھے اس طرح کا کوئی عید کارڈ نہیں ملتا. یوزلی جو ای کارڈ ہوتے ہیں یا وشز آ جاتی ہیں جی آپ کو, وہ جیسے آئی لو یو لکھ کر سینڈ ٹو آل کر دیا, اس طرح عید مبارک لکھ کے سینڈ ٹو آل کر دیا, ہم تو یوں چل جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار کسی نہ کسی کو خیال آ جائے تو بڑا حیران ہوتے ہیں ہم کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے اگر کوئی عید کارڈ آتا ہے تو کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, اس کو کھولیں تو اس میں سے وہ سانگ بھی نکل رہی ہوتی ہے, وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. ٹائم چینج ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم ٹیچرز کو کہیں گے کہ میم ہمارا خلوص دیکھا کریں, اس شعر کو مت دیکھا کریں. بالکل, ہمارا اس میں چھپا ہوا پیار ہے, جو خلوص ہے, جو ہم آپ کو وشز دینا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ شعر و شاعری پہ یا ان کے الفاظ پہ آپ بالکل توجہ نہ دیں. آپ چونکہ ایک ڈیفینس انالسٹ بھی ہیں, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, ریسنٹ وار کا کانفلکٹ بڑا پیک پہ تھا اور ڈفرینٹ چینلز پہ آپ تبصرے بھی دیتی رہی اس پر. اور اب چونکہ آپ کی ڈومین یہ والی ہے انالسٹ کی, تو آپ کے ارد گرد کولیگز بھی کافی سارے انالسٹ ہوں گے اوبیسلی آپ کے سرکل میں. تو جو انالسٹ طبقہ ہے, جو انالسٹ کیٹیگری ہے, ان کا ٹیمپرامنٹ واقعی ہر جگہ پہ تبصرہ کرنے والا ہوتا ہے, یا پھر نارمل روٹین میں ذرا کیجول بھی ہوتے ہیں, یا پھر ہر چیز پہ تبصرہ سٹارٹ ہے؟ دیکھیں ہم بھی انسان ہوتے ہیں, ہمارے اندر بھی وہی خوبیاں ہیں, وہی خامیاں جو باقی سب کے اندر ہیں. تو یوزلی تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھے تم نے سنا وہ خبر, یہ ہوا وہ ہوا, فلاں نے یہ کہہ دیا, سٹارٹ ہمارا اسی طرح ہوتا ہے. فیلڈ رچ بس جاتی ہے نا آپ کے اندر. خیر تبصرہ بھی ایموشن بیسڈ ہوتا ہے. ہاں وہ دیکھیں چینل کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریشنل جو ہے نا ایک تجزیہ پیش کریں اور اس میں اپنے ایموشنز کو انوالو نہ کریں. لیکن پرسنل لائف میں اگر میں چاہتی ہوں کسی چیز پہ بات کرنا, اوبیسلی میں انسان ہوں, میرے ایموشنز ہیں کسی چیز کے بارے میں, میں کسی چیز کو شاید چینل پہ کھول کر اچھا نہ کہہ سکوں, لیکن پریکٹیکلی میں شاید اس کی تعریف کروں یا برائی کروں, تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارا یہی ہوتا ہے چل چھوڑو یار, سر درد ہو گیا یہ کر کر کے, چلو ادھر ادھر کی گپ لگاتے ہیں. تو یوں چلتا ہے ہمارے ساتھ بھی. کبھی گھر والوں نے ایسا کہا ہوگا, ایسی ڈسکشن کسی بات کو لے کے ہوگی اور آپ کا تجزیہ شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس کریں, آپ پہ کوئی ٹی وی, وہ تو مجھے روز سننے کو ملتا ہے, روزانہ, وہ تو میرا روز کا کام ہے. اب آ گئی اب شروع ہو گیا, بس شروع ہو گیا. چینل بدلو. آپ کو پریفر بھی کرتے ہوں گے جب بھی کچھ فیملی ڈسکشن ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بھائی وجیہہ کو آگے بلائیں جی. نہیں, جس وقت ان کو, ویسے تو سارے کے سارے بڑے تجزیہ کار ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سارے لوگ ہی دانشور ہیں, ہماری تو ویلیو کوئی نہیں ہوتی, گھر کی مرغی تو ویسے بھی دال برابر ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب ان کو کوئی اوتھینٹک بات سننی ہو نا, جب ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ 4-6 ریلیں دیکھ لی, سمجھ نہیں آ رہا سچ کیا ہے, تو پھر ہماری قدر ہوتی ہے تھوڑی سی کہ بتائیں کیا ہوا. جب کنفیوژن دور کرنی ہو تو پھر آگے وجیہہ کے پاس. بالکل, اس سے پہلے اپنا تجزیہ دیتے رہے. جی بالکل. اور کئی دفعہ تو مجھے یہ سننے کو ملتا تمہیں کیا پتا ہے. او مائی گاڈ. مطلب میں نہیں کہتی ہوں نہ آپ کا سبجیکٹ IR ہے, نہ آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے, تو انسٹا پہ اور یوٹیوب پہ 2-4 ویلاگ دیکھ لیے, ریلز دیکھ لی, اور آپ جو ہے مجھے آپ نے ڈینائی کر دیا کہ مطلب آپ کو کیا پتا ہے, تمہیں کیا پتا. ہاں لیکن obviously آپ گھر والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جس کے پاس کیمرے والا فون ہے وہ جرنلسٹ ہے. بالکل صحیح, آج کل یہی سچویشن ہے. کوئی کوکنگ میں انٹرسٹ, شوق, کھانا پکانا, کھانا کھانا؟ الحمدللہ میں بہت اچھی کوک ہوں. اوہ دیٹس ریلی گریٹ. تو عید کے موقع پہ کیا فرمائشی بنتا ہے؟ میں بہت ساری چیزیں بناتی ہوں, اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ گوشت کی جو ڈشز ہوتی ہیں, اور ہر طرح کے پلاؤ, بریانی اور نہاری, ایوری تھنگ. تو میری جو ایک تھوڑی سی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ زردہ چونکہ بہت کبھی کبھار بناتی ہوں. تو آپ خود بھی گوشت خور ہیں؟ جی بالکل. کتنا عجیب سا ورڈ ہے. ہاں بالکل, لیکن کارنیور کہنا عجیب نہیں لگتا, کیوں؟ ہاں ہے نا. دیکھیں اچھا, ایسے بہت سارے ورڈز ہیں جو اردو میں اگر پکارے جائیں تو بڑا بھاری عجیب سا لگے گا, وہ ہم نے خود کیا. دیکھیں ہم نے اپنی زبان کو, اپنی کلچر کو خود پس پشت ڈالا. ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو باہر سے آئیں ان کو اس طرح اڈاپٹ کر لیا اپنے اندر کہ اب
اب ہماری اردو یا پنجابی یا پشتو یا جو بھی ہم لینگویج بولتے ہیں, انگلش اس کا ایک لازمی جز بنتی جا رہی ہے. مطلب جو بندہ بھی بات کرے گا, چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں کہ چاہے مزدور ہو, لازمی بولتا ہے, ہر جملے میں ایک دو انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی لینگویجز کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کلچر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کی لینگویج آپ کے کلچر کا امپورٹنٹ ترین جز ہے. اب دیکھیں میں اردو میں بات کر رہی ہوں لیکن میرے اس میں انگریزی کے الفاظ جو مستقل شامل ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں, ہم جتنی بھی کوشش کریں اس میں اردو لینگویج ہم نے خود برگر بنا دی ہے. بالکل بنا دی ہے, بالکل بنا دی ہے. وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. بالکل, ڈیفینیٹلی وی آر ریسپانسبل. اچھا, تو آپ نے کہا بہت اچھی کوک ہے اور کھانا پکانے کا آپ کو بڑا شوق ہے ماشاءاللہ سے, تو عید کے دن گھر سے کوئی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ وجیہہ آج کوکنگ آپ کریں, یہ فرمائشی ڈش وجیہہ آج تبصرے نہیں, آج کوکنگ ہوگی, آج کوکنگ ہوگی. اور کوکنگ پہ اگر تبصرے کرنے ہیں تو وہ پھر الگ بات ہے. عید پہ میری ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے جو کہ میں نے کہیں سے سیکھی تھی. میں ایکچولی بلانگ کرتی ہوں کشمیری پنجابی فیملی سے, تو ہمارے یہاں ڈفرینٹ میٹھے بنتے ہیں, ننیال میں الگ, ددیال میں الگ. لیکن کچھ عرصہ قبل میری ایک اردو اسپیکنگ دوست تھیں, ان کے گھر میں نے ایک میٹھا کھایا عید والے دن, تو مجھے بے حد پسند آیا. اس کا نام تھا شیر. وہ اسپیسیفکلی اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں غالباً دلی کے, ان کے ہاں گھروں میں بنتا ہے. پھر میں نے ان کی ریسیپی سیکھی اور اب میں وہ بناتی ہوتی ہوں. اب ہر چھوٹی عید پر ہمارے ہاں شیر بنتی ہے. اور میٹھے کے علاوہ اور خاص کیا بنتا ہے؟ باقی جو ہے عید کے ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں. بڑی عید پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف باربیکیو کی طرف دھیان ہوتا ہے. تو چھوٹی عید پر یہ کہ آپ کو 4-5 ڈشز جو ہے وہ بنانی پڑتی ہیں. ایک رائس ہو گئے, قورمہ ہو گیا, اور اوبویسلی کچھ چیزیں جو ہے ہم باہر سے جو ہے آرڈر کر لیتے ہیں. بڑی عید پہ تو ہر بندہ ہی گوشت خور ہوتا ہے. جی بالکل, ان دنوں تو ہر بندہ ہی بالکل جس جو کم کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اس کو بالکل بڑی عید پہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بڑی عید کی شام کو نا مجھے اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ جان پہچان میں, خاندان میں سارے بڑے بزرگ جو ہیں ہسپتال پہنچے ہوئے ہیں. اللہ, تو یہ بڑی عید کی شام کو نا ہسپتال کا چکر بھی لگانا پڑتا ہے. یہ چھوٹی عید پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم رمضان کے بعد ایک دم سے عید پہ آتے ہیں, تو ہم ایسے پیٹ بھر کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کل ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو اس کے بعد بھی پھر یہ بد ہضمی, فوڈ پوائزنگ جیسے کیسز آپ دیکھیں, دھڑا دھڑ پھر ہاسپٹل میں پڑے. تھرڈ ڈے پہ کیا پلانز کیے ہیں دوستوں کے ساتھ, یاروں کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ؟ سکون, کیونکہ پہلا دن جو ہوتا ہے وہ عموماً ہم لوگ گھر پہ کافی زیادہ ٹائم, کیونکہ اس پہ پہلے دن ہم نے گھر پہ کچھ گیسٹ کو اٹینڈ کیا. اچھا, فرسٹ ڈے. ہاں, سیکنڈ ڈے جو ہے کچھ جگہوں پہ گئے, اور تھرڈ ڈے جو ہے میرا اب کی دفعہ تو میرا یہی پلان ہے کہ میں اس پہ آرام کروں. اور اس کے بعد چونکہ کچھ میری فرینڈس نے باہر, کولیگز نے اگر چھٹی نہ دی کہ نہیں وجیہہ ہم نے تو جانا, نہیں ہم لوگ آلریڈی نا ہم پلان کر لیتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ورکنگ ہیں. بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب جو میری جو فرینڈس ہیں, میرا جو فرینڈ سرکل ہے, موسٹلی ہم لوگ میچور بھی ہیں, اور ہمارے پاس, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں نہیں مصروف لوگ ہیں. عید کا 4th ڈے جو ہے نا ہم سب کو اپنے اپنے کام کرنے ہیں, اور پھر اس کام کے بیچ میں سے ہر ویکینڈ کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی گیدرنگ پلان کر لیں گے. تو الحمدللہ رمضان میں 2-4 گیدرنگ ہو گئیں. اس کے بعد اتنی جلدی میرا دل نہیں کرتا بھائی ابھی تو تمہاری شکل دیکھی تھی, اب میں پھر دیکھوں, صبر کرو تھوڑے دن. تو اس طرح ہم تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. عید کا تو اپنی مزہ ہوتا ہے نا, عید پہ گیٹ ٹوگیدر کرنے کا ایک الگ ہی وہ تو ہے, لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ آج کل واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر لیتے ہیں. تم نے کیسے کپڑے لیے, کیسی چوڑیاں لیں, کیا پکا, تصویریں شیئر کر دی, آدھی سیلیبریشن ہماری وہ واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا سیلیبریشن چل رہی ہے. دیکھیں ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی اسکول کے جو میرے ساتھ جو بچیاں پڑھتی تھیں نا, مطلب سب کے ساتھ تو آپ عید کے دن گھر پہ نہیں جا سکتے تھے. تو پھر عید کے بعد ہماری کوئی ایک عید ملن پارٹی ہوتی تھی جس میں ہم وہ کپڑے پہن کے جاتے تھے کہ دوسروں کو پتہ چلے ہم نے عید پہ یہ پہنا تھا. تو اب تو آپ کے سوشل میڈیا پہ سب دیکھ لیتے ہیں بھائی آپ نے کون سا کپڑا پہنا ہے, کیا کیا ہے, ابھی آپ تیار ہو کپڑے پہنے, اگلے ہی لمحہ آپ کی پکچر اپلوڈ ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ فیمیل میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب تک کپڑے پہن کے کسی کو دکھا نہ لیں تو آپ کو تو اتنے مہنگے کپڑے لیے ہوتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں خواتین اگر اتنا ایکسپینس کرتی ہیں, اتنے کپڑے پہنتی ہیں, چوڑیاں خریدتی ہیں, ٹائم لگا کے تیار, ہاں, تو وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. وجیہہ صاحبہ کس طرح سے ہم اپنی یہ بزی روٹین کے اندر یہ جو عجیب سے ایک پینک سچویشن ہم کریٹ کر لیتے ہیں, یا پھر اچھا نہیں کل ہم مل لیں گے, اچھا کل ہم وش کر دیں گے, یا کل میں کال کر لوں گا, اس کل سے نکل کے ذرا آج میں جینا سیکھیں. بے شک. اچھا, یہ وجیہہ صاحبہ پینک سچویشن کا تذکرہ کیا تو کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے ریسنٹ رمضان میں جب وار سچویشن چل رہی تھی تو کچھ کا کہنا یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں عید آئے گی کہ نہیں آئے گی, ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جنگ کا ماحول تھا. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, بہت سارے اندازے لگائے جاتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ سب کچھ درست ثابت ہو, اور لیکن یہ کہ بہرحال خوف رہتا ہے اور کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا اور ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا.
اور اللہ کرے کہ آگے بھی حالات مزید بہتر ہو جائیں, امن امان رہے پوری دنیا میں, خاص طور پر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, خاص طور پہ غزہ میں اور فلسطین کے میں اور افریقہ میں, ایران میں, کشمیر میں, تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو لیکن بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ کچھ ہوتا ہے ایمان آپ کو, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے. دیکھیے آپ رات کو سوتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ صبح اٹھیں گے کہ نہیں. جنگ کے علاوہ بھی مطلب بہت ینگ ایج میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں رات کو سوئے صبح نہیں اٹھ پائے, اچانک سے کچھ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ, یا ہارٹ اٹیک آ گیا. تو یہ تو ایک ڈیلی روٹین ہے. تو ہم جب رات کو سوتے ہیں اگلے دن کی پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے. نہیں پتا بالکل, تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. جنگ ہو, امن ہو, ہر طرح کے حالات میں بھی انسان کا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے, اور پلاننگ ضرور رکھنی چاہیے, کیونکہ قسمت نے آپ کو زندگی ایک دفعہ دی ہے, آپ نے بار بار دنیا میں نہیں آنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ایک دفعہ جب آپ آئے ہیں تو اپنے اس قیام کو یادگار بنائیں, کچھ اچھا کریں, کچھ دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے لیے اچھی یادیں چھوڑ کر جائیں, اور اپنے لیے خوشیاں سمیٹ کر جائیں. جانے کے بعد آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں, یا آپ کی کمپنی کو مس کریں کہ اچھا بندہ تھا, یا اچھی کمپنی, اچھی کولیگ. اور کامیاب جرنی کے لیے آئی تھنک مینیفیسٹیشن ضروری بھی ہوتی ہے بعض دفعہ, موٹیویشن اینڈ مینیفیسٹیشن ہونی بھی چاہیے. دیکھیں مینیفیسٹیشن نہ ہو, آپ کے اندر ایمبیشن نہ ہو, تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ ینگ ہیں, آپ لوگ آگے, آپ لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے پلانز بنا رکھے ہیں کہ میں نے یہاں تک جانا ہے, میں نے اس گول کو اچیو کرنا ہے. میں نے اپنے کچھ پلانز اچیو کر لیے ہیں, کچھ رہتے ہیں, اور ان کے لیے سبھی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. پلانز obviously ہونا ضروری ہے. بالکل. تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ایک فیوچر پلان ہمیشہ رہتا ہے, چاہے ہم اس کو ایڈمٹ کریں نہ کریں, چاہے وہ ایک باقاعدہ پلان ہو یا ایک رینڈم آپ کی تھاٹ ہو, لیکن اسٹل دیر از سم تھنگ, کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے, اور وہی آپ کو جو ہے نا زندہ رکھتی ہے. وہی آپ کی امید اور خواہش جو ہے آپ کو زندہ بھی رکھتی ہے اور آپ کی زندگی میں رنگ بھی بھرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بہتر سے بہتر کی تلاش رہنا چاہیے. انسان تو ہے ہی ایسا, وہ بہتر سے بہترین کی جانب بڑھتا ہے, جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ شکر گزاری نہیں کرتا. اور وہی جو میں نے سوال کیا تھا وجیہہ سے, کہ ہم کل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں, آج کو ہم جینا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, اور کل جو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہوتا. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ مہنگائی ہمیں اس رمضان میں, بلکہ ہر رمضان میں تقریباً دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن اس رمضان کچھ زیادہ افیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا, تو کیا اس مہنگائی نے, اس سچویشن نے بھی ہماری اس خوشی کو, اس عید کو متاثر کیا؟ دیکھیں مہوش, میرا جو ذاتی تجربہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے افیکٹ ان لوگوں کو ہوا جو کہ آلریڈی تنگی میں گزارا کر رہے ہیں, تھوڑا کماتے ہیں. میرا ذاتی تجزیہ ہے, تبصرہ. ہاں بالکل, ہم کا تجربہ, ہاں نہیں تجربہ ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. میری ایک دوست ہیں جس دن پیٹرول کی قیمت پہلی دفعہ بڑھی ابھی رمضان میں, انہوں نے جناب وہ طوفان کھڑا کیا کہ یہ اتنے روپے جو بڑھ گیا, یہ تماشا ہو گیا, غریب کیسے جئیں گے, سب کچھ ہوگا, میری تو زندگی حرام ہو گئی, میرا تو جو گاڑی کا کرایہ تھا وہ 150 روپے سے 250 ہو گیا, آج مجھے یہ دینے پڑ گئے, میں نے وہ کیب کی آن لائن. تو جب سارا ان کا غصہ نکل گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ 100 روپیہ دیتے ہوئے تو آپ کو کتنی چیخم دھاڑ کرنی پڑی, لیکن ابھی جو آپ نے آئی فون نیا والا خریدا ہے تو اس کے کیا کہنے, اور جو آپ کے ماشاءاللہ سے ڈریسز ہیں وہ 40,000 کی پرائز کو ایکسیڈ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ خود کو دیکھیے, آپ 2 پیرلل سٹریمز میں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں, کہ جب آپ کو 100 روپیہ دینا پڑا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی, آپ نے کہا میں غریب ہوں, لیکن آپ کی غربت جو ہے وہ آپ کا آئی فون بتا رہا ہے کہ آپ کتنی غریب ہیں, آپ کتنی غریب ہیں. تو میرے خیال سے انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت نوازا ہے, اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی, بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بالکل انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیے آپ کے ڈائلاگ نا دل کو چھوتا ہے, دیکھیں درگزر کرنا چاہیے. بالکل, اگر 100 روپے اگر آپ کو دینے پڑے تو آپ کو تو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک اچھے جو ہے اسٹینڈرڈ کو بلانگ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ جس کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہے, سپوز اس کے پاس مہینے کا 5,000 ہے جو کہ اس نے اپنے جانے آنے پہ خرچنا ہے, اس کو اگر جو ہے ڈیلی 100 روپیز ایکسٹرا پڑ رہے ہیں تو یقیناً اس کا بجٹ تو ڈسٹرب ہو گیا. وہ ضرور متاثر ہوگا. اس شخص کے لیے ہمیں سوچنا ہے, اگر ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ تسلی تو دے سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی نا, چونکہ اب لوگ جب کسی کے گھروں میں جاتے ہیں ملنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. آج تیسرا دن ہے, آج بھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں گے, اوبیسلی اپنے رشتہ داروں, فرینڈس, کولیگس کے گھر ملنے, تو تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان گفٹس کی جگہ ہم کو ذرا کیش دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے اکارڈنگ؟ آپ نے میرے دل کی بات کی. مجھے تو کیش بھی نہیں ملتا, مجھے تو آتے ہیں تو صلاح دے کے جاتے ہیں, مشورے دے کے جاتے ہیں.
تو اب تو وہ وقت آ گیا کہ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو گھر میں جو مہمان آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ جاتے ہوئے اور کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا 500-500 روپیہ پکڑا جائیں گے. تو اب تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا, اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی آتے ہوئے کوئی کیک وغیرہ لے آئے یا کچھ تو وہ بڑی ان کی مہربانی, اور جاتے ہوئے یقیناً کافی سارے مشورے دے کے جاتے ہیں کہ یوں کر لو. بٹ کڑک نوٹ ملنے کی الگ فیل ہوتی ہے, اس کی ایک الگ مہک ہوتی ہے, وہ زندگی کا ایک وہ موقع جو ہے نا وہ میں بہت مس کرتی ہوں. خوبصورت وہ لمحہ, بالکل بچپن کی, ایک تو بچپن کی نہ سمجھی معصومیت, اس کے اوپر وہ ملی ہوئی عیدیاں, ان کو جمع کرنا, ان کو اسپینڈ کرنے کی پلاننگ کرنا. پیسے ملتے تھے, اب کیا ہے کہ آن لائن آپ کو ٹرانزیکشن ہو جاتی, ہاں اس کی فیل ہی نہیں آتی, اس کا فیل باقی نہیں پتا چلتا. مطلب آپ کو پہلے کم ملتے تھے لیکن وہ آپ کو زیادہ لگتے تھے, اب آپ کو زیادہ ملتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. مطلب کیا یہ فیلنگ لیس عیدی ہے یہ تو پھر دیکھیں وہ ایسی بات نہیں ہے, اگر ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں 30-35 ہزار روپے ٹرانسفر ہو تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. اس کو 20,000 ملے وہی نا. اب دیکھیں نہیں, مجھے لٹرلی فیل نہیں آئی کہ نہیں. اچھا وہ ایسے ہے کہ لائک آپ کو کسی نے ویسے ہی دے دیے اماؤنٹ, کچھ دے دیے کسی طرف سے, کوئی کسی پروجیکٹ کی آ گئی ہے کیا, مطلب جو عید کی فیلنگ ہے نا وہ کیش کی صورت میں آتی ہے, بے شک 50 روپے کا نوٹ کیوں نہ ہو, نئے نوٹ. نہیں مجھے تو فیلنگ آ جائے گی بھائی. عیدی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ اس کی پیمنٹ آ رہی ہے, بالکل صحیح کہا. تو جب عیدی جو ہے نا وہ مجھے اس مرتبہ اپنی ایک آنٹ کی طرف سے مجھے جو ہے آن لائن عیدی ریسیو ہوئی, بیکاز شی از لیونگ ابراڈ. تو مجھے جو فیلنگ آئی نا عیدی کی وہ بالکل بچپن والی تھی, جب آپ کو کوئی بڑا جو ہے نا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے نا تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے, جو اس کا اپنائیت ہوتی ہے, احساس وہی ہوتا ہے, بھلے وہ اماؤنٹ چھوٹی سی ہو یا زیادہ ہو, اس سے اچھا کچھ لوگ لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں, بٹ بینگ اینکر پرسن, بینگ جرنلسٹ, لفافہ لیتے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ پھر ہم الیگیشن لگ جاتی ہے لفافہ صحافی ہو گئے. ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں کھلے نوٹ لیتے ہوئے شرم آتی تھی, اوائڈ کرنا چاہیے, تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں لفافے میں ڈال کے دو. بڑی خوبصورت کلرفل جو ہیں وہ لفافے ملتے تھے ہمارے وقت, اوپر نام لکھا ہوا, بالکل, تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. اب لفافہ لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے سیریسلی, بے شک وہ جائز ہی کیوں نہ. اب کیونکہ دیکھنے والا, سوچنے والا پتہ نہیں کہاں کس اینگل سے وہ سوچ رہا ہے, گاڈ نوز. تو اب ہم لے رہے ہوں گے کسی سے عیدی, وہ سمجھ رہا ہوگا یہ لفافہ پکڑ رہا ہے, تو اور اس کے بعد اگلا نمبر ہوتا ہے, اچھا جی آپ بھی لفافے لیتے ہیں, آپ بھی لفافہ صحافی ہیں, یعنی کہ بنا تصدیق کیے ہم کچھ جائز کو ناجائز کر دیتے ہیں. ہاں بالکل. تو بھائی جائز کو جائز ہی رہنے دیں. ویل ذرا بتائیے گا کہ خواتین کی جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ ہمیشہ سے شکوہ ہے, یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے, اللہ جانت ہے, میری والدہ صاحبہ, ان کی بھی تیاریاں کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھیں, اور ہمیشہ ہی سننے کو ملتا تھا بچوں کی تیاری کرتے کرتے ہم اپنی تیاری کر ہی نہیں سکے. اچھا آپ آخری دنوں میں پریفر کرتی ہیں, لائک کچھ ہوتا ہے خواتین کے پہلے دن سے اسٹارٹ کر لیتی ہیں, جیسے رمضان اسٹارٹ ہوا تو آپ جناب علی اس کی پریپریشن میں لگ گئے, کچھ ہوتا ہے کہ چاند رات والے دن اینڈ پہ ہی کریں گے جا کے؟ نہیں, میں چاند رات کو یوزلی اوائڈ کرتی ہوں, باہر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور مجھے رش سے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے, کچھ اچھا ملتا بھی نہیں ہے. ہاں, یہ پریکٹیکلی میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ میں رمضان کے شروع میں نے شاپنگ کر لی تھی, اپنی کمپلیٹ کر لی تھی. تو بس آخر کے دنوں میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی, وہ جو ہمیشہ رہ جاتی ہے کہ وہ میچنگ دوپٹہ یا وہ جو کوئی ڈائی کروانا یا کچھ نا, وہ چیز وغیرہ, شوز آپ کو اچھے میچنگ نہ ملے یا آپ کی پسند کی. اب تو میں نے بہت عرصہ ہو گیا, میری شاپنگ جو ہے وہ آئی تھنک 70-80% شاپنگ جو ہے وہ اب آن لائن ہوتی ہے. ہر چیز آپ کو جو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ مل جاتی ہے, تو جانا بھی آسان, وہ مطلب آپ کو ہیسل فری ہو گیا نا سارا کچھ, اب وہ مصیبت نہیں کرنی پڑتی. ہاں 2-3 دفعہ جو ہے ویسے شوقیہ ہم باہر جاتے ہیں دکھانے کے لیے جی ہم شاپنگ پہ گئے, لیکن آن لائن پہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ایک ڈر سا رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں جو چیز منگوائی ہے وہ آئے گی. اگر آپ اوتھینٹک برانڈ سے اوتھینٹک شاپ سے منگا رہے ہیں تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ میں اب پریفر یہ کرتی ہوں کہ میں ان پرسن, مطلب جب میں خود جاتی ہوں نا شاپنگ کرنے, سپوز میرا ایک بجٹ ہے اور میں نے اس میں 2 یا 3 چیزیں لینی ہے, لیکن ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے وہاں جا کر آپ کے مائنڈ میں اور چیزیں آتی ہیں اور آپ ایکسٹرا جو ہے اسپینڈنگ کر کے آتے ہیں, اور جو چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ بھول کر کچھ اور لے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ میں گروسریز لینے گئی اور میں واپسی پہ فین خرید لائی. تو اس واقعے کے بعد سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بندہ جو ہے نا لکھ لینے سے ایک لسٹ بنا لینی چاہیے, ایک بندہ لسٹ بنا لے اور اس کے اکارڈنگ چلے. تو یہ نہیں, وہ چیزیں لسٹ ہمیشہ میرے پاس ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا لینا ہے,
اور اس کے حساب سے میں نے اماؤنٹ جو ہے کیش رکھا ہوتا ہے کارڈ. ہاں لیکن جب کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگے نا تو آپ کہتے ہیں یار اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ابھی لے لینا. اور یہ رد و بدل فی البدی ہوتا ہے بالکل آن دا اسپاٹ. ان پلان جو ہے نا آپ کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ مزہ تو بڑا دیتی ہے, لیکن آپ کا پورا جو ہے نا ایک سرکل آپ کا جو بجٹ اوپر نیچے ہوتا ہے پھر بندہ میں نے کیوں لی. اچھا تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے فیمیلز کے بارے میں؟ اب یہ میوش جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ لگاتی ہیں. اچھا ان کے تیار ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ اتنے میں ایک پورا ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نہیں میرا تو یہ ہے, میرے کپڑے پریس ہوتے ہیں, کپڑے پریس ہوئے ہوئے پہن لیا آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے میکسیمم؟ نارملی میک اپ کرنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں, اور بس کپڑے پہنے, شوز پہنے. میں تو صرف بیس بنتی ہے, آپ کو کیسے تیار ہو جاتی ہے؟ وہ اب اصل میں اتنے شوز کیے ہیں, اتنا عرصے سے کر رہی ہوں, خود میک اپ کرنا سیکھا ہے کہ بس تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. خود میک اپ کب سے کر رہی ہیں؟ خود میک اپ میں گزشتہ 4-5 سال سے کیا ہوا ہے اسٹارٹ, اور میں پچھلے 10 سالوں سے کر رہی ہوں. نہیں میں ایکچولی دیکھیں اسکرین پر آنا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے, ڈیلی روٹین کا میک اپ از کوائٹ ڈفرنٹ. یس اسکرین کے لیے آپ کو obviously تھوڑا سا ٹائم. یور میک اپ اسٹریٹجی از لائک اے جینٹل مین. اچھا مجھے یہ ہے کہ ہمیشہ سے میں تیار ہونے میں ٹائم نہیں لگاتی, جبکہ میرے بھائی اور گھر میں جو مرد حضرات ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کے تو 2-3 گھنٹے کہیں نہیں گئے, بدنام ہم خام خام ہیں. تھینک گاڈ کسی نے یہ تو کہا مردوں کو بھی ٹائم لگتا ہے, ورنہ تو خواتین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے کہ ان کی شاپنگ کمپلیٹ ہوتی ہے, ان کے میک اپ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم سب کے. تو میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہوں. آج کل تو مرد حضرات بھی علی سے پوچھ لیں, اب تو بالوں کو ڈرائی کیا جاتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, میک اپ کیا جاتا ہے, کوئی لائنر وائنر مسکارا کچھ لگایا جاتا ہے. بٹ دس از ود ان جسٹ 10 منٹس, 5 منٹ 10 منٹس جسٹ. نہیں لیکن گھر میں یہ ہوتا ہے یہ چیز پکڑا دو, وہ کر دو, یہ یہاں رکھا تھا کہیں چلا گیا, تو اٹ ٹیکس ٹائم. کیا جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو جین زی خاص کر میں ان کی بات کروں, کیونکہ ہمارا جو ٹائم تھا ہم نے وہ ہر طرح کے تہوار, اپنی تہذیب, ہم نے اپنی کلچر, اپنی ثقافت کو دیکھا بھی اور ساتھ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ جو ہمارے اب جین زی یا الفا ہے, وہ ہمارے اگر عید کی میں بات کر لوں, اپنے اس تہوار کی, اس خوبصورت تہوار کی ہی میں بات کر لوں, اس طرح اٹیچ نہیں ہے اس کے ساتھ, یا وہ جو ایک احساس ہے کہیں اس کو فیل نہیں کر پا رہے. تو آیا کس طرح, یہ پیرنٹس کی اوبیسلی ذمہ داری بنتی ہے, تو ذرا اس پہ آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی, کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی, کس طرح سے ہم اس تہوار کی جو افادیت ہے یا اس کا جو فلسفہ ہے یا اصل جو خوشی ہے عید کی, اس کو محسوس کر سکیں یا کروا سکیں؟ جینزیز میں جو گیپ ہے جین زی کا, یا خیر جین زی میں تو اتنا نہیں ہے, جین زیز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت 28-30 سال کے بھی ہو چکے ہیں جس وقت سے ان کا سٹارٹ ہوا ہے. ہاں جین الفا اور جین بیٹا ابھی اس کی پیدائش ہو رہی ہے, تو ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہے کوپ کرنا. دیکھیں ہمارے بچپن میں بس دیسی تہوار ہوتے تھے, اور کیا کہتے ہیں مطلب عیدیں ہو گئی, عید میلاد النبی ہو گیا, اور 14 اگست ہو گیا, 23 مارچ ہو گیا, تو ہم تو ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے آئے نا. لیکن اب جو ہمارے بچے ہیں, جو نئی نسل آ رہی ہے, وہ ہالووین بھی سیلیبریٹ کرتا ہے, اس کو کرسمس کا بھی پتہ چل گیا ہے. بالکل بہت زیادہ پیک پہ پہنچ چکا ہے پاکستان میں, اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی سے میل نہیں کھاتی, لیکن بچے اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں. عید ان کو تھوڑا سا کمتر شاید اس لیے لگتی ہے کہ عید پہ تو صرف کھانے کھانے, کپڑے پہننے, تیار ہو کر لوگوں کے گھر میں جانا ہے. خوبصورت اور بڑا تہوار بالکل ہی ہے, تو اس کی نسبت ان کو وہ چیزیں بچے ہیں نا, ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یو آر ویئرنگ سم کاسٹیومز, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ پارٹیز کر رہے ہیں. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو یہ پیرنٹس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اسکول پہ بھی. عید کا موقع ہے تو ہمارے ناظرین کو 1 لائن پیغام دینا چاہیں آج کے دن کے مناسبت سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا, ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محفوظ اور مضبوط ملک میں پیدا کیا, اور ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی جو ہے نا اس میں شبہ نہ ہونا چاہیے اور نہ پیچھے ہٹنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دوسروں کو دیکھیں تو بہت سارے ہمارے پڑوسی ممالک کے لوگ عید نہیں منا سکے بیکاز آف دس وار سچویشن. اور دیکھیں اسلام کا تو فلسفی یہی ہے کہ آپ عید کے دن میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ ہم سے کمتر ہیں, تو انسانوں کو بھی, جانوروں کو بھی, پرندوں کو بھی, تمام مخلوقات کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. تو یقیناً آپ کے دل میں جب ایک ہمدردی ہوتی ہے نا, گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ سے نوازا ہے. تھینک یو سو مچ وجیح آپ کے وقت کا. اگین آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو ناظرین. آئی ہوپ سبھی کو ایک بار پھر سے عید مبارک, اور آئی ہوپ کہ عید کا یہ 3را روز بھی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے, ہمارے پروگرام کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا, اور یہ ٹرانسمیشن تو ابھی پورا دن سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن اینڈ سیلیبریشن از گوئنگ آن فرام دی پلیٹ فارم آف سچ ٹیلی ویژن. ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے, اجازت دیجیے, لیکن مزید مہمان آپ کے ساتھ پھر آئیں گے, اور اس دن کی خوشی کو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا سلسلہ آج کی تاریخ ختم ہونے تک رواں دواں رہے گا. جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک. دیکھتے رہیے سچ ٹیلی ویژن, ساتھ دیجیے ہمیشہ سچ کا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.